अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। और आज सबसे पहले हम उस खबर की बात करते हैं कि अब वीजा नहीं लगेगा, अब बाहर का टिकट नहीं कटेगा। किसका? मतलब ये नहीं कि और ये उन लोगों का जो हमारे विफाकी वुज़रा हैं, जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, और ये मतलब आप ये सोचे कि ये लोग वहां पर भी नहीं जा सकेंगे। मतलब न्यू ईयर आ रहा है करीब, क्रिसमस भी लोग अक्सर मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कह दिया है इस बार नहीं। इस बार नहीं जी, गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी 3 मंथ्स के लिए। यस बिल्कुल, 3 महीने के लिए पाबंदी आयद की गई है। लेकिन ये पाबंदी आयद क्यों की गई है, जरा इस बारे में भी आपको बता देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये मानना है, जो कि उनकी राय बिल्कुल दुरुस्त है, कि जो आने वाले 3 महीने हैं वो मईशत के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लिहाजा जितने भी विफाकी वुज़रा हैं, जितने भी कैबिनेट मेंबर हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। किसी भी विफाकी वजीर को गैर मुल्की दौरे पर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी, और ये किया जा रहा है 3 माह के लिए। तो मतलब ये कि आप लोगों ने बहुत सारी इंजॉयमेंट का प्लान बना कर रखा होगा कि नया साल आ रहा है और कुछ इंजॉयमेंट कर लेते हैं, वीज़े चीज़ें भी खुल गई तो चले हो शो आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी तमाम तर तवज्जो जो होगी और आपकी तरजीहात का जो मरकज़ होगा वो होगा इस मुल्क के अवाम और पाकिस्तान की मईशत। अच्छा, और यूं भी कह लेते हैं कि जरूरी नहीं घूमने फिरने ही जाना हो, समटाइम्स कुछ MOUs भी साइन होने होते हैं, कुछ ऐसी मुलाकात भी होती है, अहम मुलाकात होती है। बट इमरान खान साहब ने कहा है कि इस वक्त ये फॉर 3 मंथ ना जाइए, अपने मिनिस्ट्रीज को वक्त दीजिए, वहां पर एनर्जी सर्व कीजिए, क्योंकि वहीं पर इस वक्त आपकी ज्यादा जरूरत है। बढ़ते हैं जनाब आगे, और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात नशरियात फ़ारूक हबीब साहब और तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर बात करते हैं, जो उनका बयान था जिसमें कहा गया कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूटा। आलमी मंडी में खुर्दनी तेल नहीं खाने का तेल, इसकी कीमत 100% इसमें इजाफा हुआ है। फर्नेस ऑयल समेत दीगर अशिया की आलमी कीमतों में भी इजाफा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी खबर यह है कि आलमी सतह पर दरामदी अशिया में कमी हो रही है, जिसके असरात जनवरी और फरवरी में हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं कि नया साल जब आता है तो अपनी नई खुशियां लेकर आता है, और अगर ऐसे में आपको मौशी अशारे अच्छे मिलना शुरू हो जाएं, और स्पेशली क्योंकि हर तरफ का एक यही रोना होता है, क्योंकि बाजी पेट्रोल महंगा हो गया है तो टमाटर महंगे करने पड़ रहे हैं, बाजी पेट्रोल महंगा हो गया तो ये कपड़ा आपको महंगा मिलेगा। तो वो जो पेट्रोल की गर्दान होती थी ना, और हम लोग कहते थे कि खाने पीने के लिए जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते थे, अब क्योंकि आलमी मंडी में इसकी कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में भी इजाफा हुआ। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर सूरत हाल वैसे ही रहती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अशारिये बेहतर करके पाकिस्तान के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की जा सके। तो कुकिंग ऑयल की फी टन कीमत $400 से बढ़कर $1300 तक जा पहुंची है, और पाकिस्तान 70% अपनी जो दालें हैं वो इंपोर्ट करता है, इसलिए इनकी कीमतों पर भी आलमी महंगाई का असर पड़ा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी। उनसे तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम, ये बयान बहुत अहम, जो एक हौसला दिया जा रहा है कि जो हुकूमती इक़दामात का आपने कल जिक्र किया कि जिसकी वजह से प्याज, टमाटर, चीनी और आटे और इवन दालों की बात भी आपने की, उन कीमतों में कमी आई है। मज़ीद कमी कब तक मुतवक्की है? आने वाले दिनों में क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए और अच्छी खबरें आएंगी, चूँकि एक बड़ा मसला या सबसे बड़ा मसला महंगाई है? देखें, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो एक चीज़ एडमिट करनी चाहिए कि इस वक्त जो है आलमी महंगाई है और उसके असरात बहुत जिसे कहते हैं गहरे हैं हमारी इस वक्त मईशत पे। और लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें जो सबसे अहम है। एक चीज़ ये है कि जो खाने पीने की अशिया हैं, और खाने पीने की अशिया में जो रोज़ाना के इस्तेमाल में होती हैं हमारे घर में, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, ये कुछ सब्जियां हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक तो ये कि हमने उस पर जो है देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से उस पर जो है काफ़ी तसलसल से जो है गिरावट आना शुरू हो गई, और हुकूमत काफ़ी इकदाम करी। क्योंकि मैं मीटिंग्स में बैठता हूँ, हम हर हफ्ते प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत गौर से देख रहे होते हैं, तो प्याज 40% के करीब सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता होना शुरू हो गया है, जो पिछले महीने एकदम बढ़ा था, आपने देखा होगा। फिर उसके अलावा जो जितनी भी ये जो अदरक, लहसुन वगैरह सब्जियां ये नीचे आ गई। चीनी जो है 150 रुपए किलो चली गई थी 1 महीना पहले, वो कम होकर 90 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह किलो आ गई है। सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में आटा जो है 55 रुपए किलो मिल रहा है। सिंध में भी अच्छी
कराची में भी अच्छी खबर आई कि जो 1450 रुपए का थैला मिल रहा था वो 1400 से नीचे आ गया है। तो वो चीजें जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में थी उसमें तो कमी आ गई है। लेकिन एक आम आदमी के इस्तेमाल में एक और बहुत अहम चीज है, वो है खुर्दनी तेल, जो खाने का तेल है। वो आपने देखा होगा कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 100% से ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी काफी तशवीश है हमें, क्योंकि वो एक मेन आइटम है, क्योंकि कोई खाना जो है बगैर तेल के नहीं बन सकता, बाईपास नहीं हो सकता। तो वो, लेकिन हम उसमें बेबस हैं, आलमी मार्केट में बढ़ गई है। लेकिन हमारी कल भी जो मीटिंग हुई उसमें वजीर खजाना ने खास बोला है कि ये जो है, हमें लगता है कि तेल वाली जो कंपनी है, घी तेल वाली, ये ओवर चार्ज भी कर रही है, इस चीज का फायदा उठा रही है। तो इस पे हम लोग अब लायमल बना रहे हैं कि जैसे हमने चीनी और आटे में जो है इंटरवेंशन की थी, इस तरीके से शायद हो सकता है कि हम घी में भी जो है। जो इससे पहले कहा जाता रहा चीनी माफिया, अब हम कह सकते हैं कि तेल का भी एक माफिया है। बिल्कुल, देखें यहाँ पे कार्टेलाइजेशन होते हुए टाइम नहीं लगता पाकिस्तान में ना, और तो अब जो है कल हमने जो है ये तय किया है, और इंशाल्लाह ताला इस पे भी एक लायमल आपको सामने नजर आएगा, ताकि हम इसकी कीमतें नीचे करें, क्योंकि ये जो है कितना ओवर चार्ज कर रहे थे आप लोग? बस क्या स्टैट्स हैं, ये जो तेल की कंपनीज हैं, घी बनाने वाली कंपनीज हैं, कितना ओवर चार्ज कर रहे हैं? हमें लगता है ऐसा कि 50-60 रुपए जो है ये नीचे कर सकते हैं, और नहीं कर रहे। लेकिन नहीं करे। अच्छा ये भी बताइएगा मुजम्मिल साहब, आलमी मार्केट में जो खाम तेल सस्ता हुआ है, इसकी वजूहात आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि ऑपोजिशन का बारहा ये कहना है कि आप लोगों ने तो ये कहा कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत ज्यादा है तो हमें पेट्रोल की कीमतों में और खुदरी तेल की कीमत में इजाफा करना पड़ा। लेकिन ये फ्लक्चुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऑपोजिशन वाले तो वो अखबारें पढ़ के जो है अपना व्यू बनाते हैं। हालांकि अगर कोई आदमी हुकूमत करके गया हो तो उसको अखबारें नहीं पढ़नी चाहिए, वो डाटा को देखे, और डाटा क्या बताता है वो उस पे जो है अपना वो तजवीज़ दे। मसला लेकिन ये कि वो इस तरह की उल्टी सीधी अखबारें कुछ पढ़ते हैं और वहां से जो है बयानात देना शुरू कर देते हैं। सुबह की आपको बात बताता हूँ, एक अखबार है बहुत बड़ा, उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान में 13 साल की सबसे हाई इन्फ्लेशन आई है पिछले महीने, और वो जनवरी 2020 में इससे ज्यादा थी, और इसाक डार साहब ने उसको ट्वीट किया हुआ था, और वो जो है बातें कर रहे थे। तो ऑपोजिशन का तो माशाल्लाह ये हाल है, उनका और काम ही ये है। और अखबारों में लिखने वालों का भी यही हाल है, कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि वो सियासी तौर पे मोटिवेटेड है कुछ लोग, और कोई वजह नहीं है। ये अपनी स्टोरी को जो है बड़ा चढ़ा के दिखाने की हकाइक कोशिश से बरक्स वो खबरें लिखी जाती। सर एक बात और बताइएगा, जो हमने लास्ट फ्राइडे से देखा आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, सर ये बताइएगा जब वहाँ पर कीमत कम होती है उसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट आते आते कितने दिन लगते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कीमतों का तयन होता है ना, वो 15 दिन पीछे के जो होते हैं। यानी कि अभी जो पहली तारीख को कीमत आई है ना, तो 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक जितनी भी खाम तेल या हमने पेट्रोल आलमी मार्केट से खरीदा है, उसकी एवरेज पे जो है अगले 15 दिन की कीमत मुतय्यन होती है। तो अभी ये जो गिर रही हैं कीमतें, तो ये इसका जो असर है ये मिनिमम 15 या 1 महीने के बाद दिखेगा। लेकिन दूसरी बात, आप इसको ख्याल रखें कि हमने 50 रुपए लीटर अपना जो है टैक्स छोड़ा हुआ है, सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था, अब 1.6% हो गया है। तो मैं और इसीलिए इसके आपसे पूछना चाह रहा था मुजम्मिल साहब कि जो आलमी मंडी में कीमतों में कमी हम देख रहे हैं और जो इम्पैक्ट 15-20 दिन में पाकिस्तान में आता है और सेल्स टैक्स ऑलरेडी जीरो है, तो क्या अब इसका जो इम्पैक्ट है वो वाकई कीमतें कम होंगी या कि फिर सेल्स टैक्स दोबारा से बढ़ाया जाएगा? देखिए, हम इसको बैलेंस करेंगे। हमें एफबीआर का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, अभी हमने पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए लीटर बढ़ाया है, तो अब पूरा महीना, अब जो है अगली 15 तारीख को हम पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ उसमें सेल्स टैक्स में पास थ्रू दे और कुछ पब्लिक को भी दे देंगे। अगर इसी तरह 65-66 डॉलर रहेगी, हमें क्या शौक है कि महंगा करने का? हम तो चाहते हैं कि जितना सस्ता हो, आवाम को भी फायदा, और उससे ज्यादा हमारा जो है सबसे बड़ा जो तिजारती खसारा है वो बहुत आउट हो गया है इसकी वजह से, और वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। और हम उसके लिए जो है बहुत ज्यादा जो है कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में जिस तरह की कीमतें बढ़ी हैं, आपने देखा भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जिक्र किया, 30, 50 और 20 साल के अलग अलग चीजों में रिकॉर्ड टूट गए। तो ये जो है कोई एक छोटा बुहरान नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। और ये हमारी ऑपोजिशन को, हमारे अखबारात को, ये लोगों को समझना चाहिए, एजुकेट। मेरे ख्याल से पब्लिक ज्यादा समझदार हो गई है इन लोगों के मुकाबले में, ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और आई डोंट नो क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए। अच्छा मुजम्मिल साहब, लास्टली एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, वो तो उस पर मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगी। इस साल हमने देखा है कि चावल की पैदावार में तारीखी इजाफा देखने को मिला है। 9 मिलियन टन हमने जो चावल और धान की फसल है उसकी पैदावार। कल सईद फखर इमाम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार कोशिश की जा रही है कि हम इससे एक्सपोर्ट
करके $2.5 अरब ज़र मुबादला पाकिस्तान लेकर आ सके। कैबिनेट में इस मामले को किस अंदाज में देखा गया और क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वजारत खजाना की जानिब से, आप इस बारे में? देखें, हम चावल की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने जो है ना शुरू से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और जो है आगे भी जो है हमारी इस साल फसल अच्छी है, पिछले साल का स्टॉक भी अच्छा है। बदकिस्मती से कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी कीमत नहीं बढ़ती, और जो आपको ज़रूरत होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो चावल की एक साल में आलमी मार्केट में कीमतें खास बढ़ी नहीं, तो अगर आलमी मार्केट में कीमतें बढ़े तो हमें ज़्यादा ज़र मुबादला मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है। दूसरा, एक और चीज़ भी फ़खर इमाम साहब ने शायद ना बताई हो, कॉटन हमारी जो है पिछले साल हमने बहुत दरामद की थी। हाँ, अच्छा बताई थी ये बात भी। तो कॉटन भी अब हमें कम दरामद करनी पड़ेगी, और उससे आपको पता है अभी कल हमने $3 अरब के करीब जो है हमारी बरामदात होगी। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक महीने में 2.4-5 अरब से ज़्यादा नहीं होती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर जो है इस वक्त जो है पलंग के नीचे चली गई, क्योंकि दरामदी बिल हमारा बहुत बढ़ गया। चले, वी जस्ट होप कि जिन अखबारात का आप जिक्र करें वहां पर ये इसका फ्लैशर भी लगे कि पाकिस्तान ने कॉटन की पैदावार में किस हद तक इजाफा किया है और पाकिस्तान ने चावल की पैदावार में किस हद तक इजाफा किया। बहुत सच्चे पाकिस्तानी होंगे तो जरूर खबर लगाएंगे। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल इस्लाम साहब अपना वक्त देने के लिए, एंड वी जस्ट होप कि इसी से हम देखें कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहे, हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है ये एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे तो हमारा डॉलर हमारे पास रहेगा, मजीद डॉलर भी आएगा। चलें बढ़ते हैं आगे। और आज 2 दिसंबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ग़ुलामी के ख़ात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। यूएन के मुताबिक दुनिया में 40 मिलियन अफराद मॉडर्न स्लेवरी की आज हम बात करें, मॉडर्न स्लेव्स हैं। इस दिन के मनाने का मकसद क्या है कि हम इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकें, ये लड़कियों की जो जबरी शादी करवाई जाती है कुछ इलाकों में उसको रोका जा सके, चाइल्ड लेबर, जिनसी इस्तेसाल, ये जो बड़े जराइम हैं, जो बड़े मसाइल हैं, इनके ख़ात्मे के लिए इक़दामात किए जाएँ, कम्युनिटी लेवल पर किए जाएँ, इदारों के लेवल पर किए जाएँ, गवर्नमेंट के लेवल पर किए जाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, वो इम्प्लीमेंट कराई जाएँ। रिपोर्ट देखते हैं। ज़माना बदल गया मगर गुलामी का दौर ख़त्म ना हुआ। दौरे जदीद में गुलामी ने भी जदीद शक्ल इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 2 दिसंबर को गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। जबरी मुशक्कत, जबरदस्ती की शादियाँ और इंसानी स्मगलिंग जैसे घनौने जुर्म और दौरे खाजिर में गुलामी के जिम्मे में आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद गुलामी का शिकार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 150 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जबकि दुनिया भर में हर 1000 में से 5 अफराद आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस दिन की मुनासबत से इस अज़्म का इजहार किया जाता है कि दुनिया से जदीद दौर की गुलामी का खात्मा किया जाए और लोगों को शऊर और आगाही दी जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली जाती है। जी, तो ये तो रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की गुलामी के हवाले से, लेकिन हमने गुलामी की जंजीरों से चूंकि आज़ाद होना है इसलिए टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये गुलामी की जंजीरें हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं उन बाअसर ममालिक के हवाले से जो कि बढ़ते हुई अपनी करेंसी की सूरत में हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर फिर टैक्स उस मद में बढ़ता चला जाता है। ऐसे में FBR की शानदार कारकर्दगी का जिक्र जरूर होना चाहिए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तारीफ हमने सुनती हुई देखी और इस हदफ से जायद टैक्स वसूली पर वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की टीम को मुबारकबाद भी दी है, जो कि यकीनन वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एग्जैक्टली, तो इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट की है और उसमें कहा है कि नवंबर में गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम को कहा गुड, शाबाश। गुज़श्ता साल 5 माह के मुकाबले में रवां बरस 5 माह के जो महसूलात हैं उसमें 37% इजाफा हुआ है। जो स्टैट्स है उसके मुताबिक FBR ने रवां साल पहले 5 माह में जो हदफ था उससे 298 अरब
298 ارب रुपए के जायद टैक्स वसूलियाँ की हैं। गुज़श्ता साल पहले 5 माह में 1695 अरब रुपए की टैक्स वसूली की गई थी। तो ये अच्छी खबर, इस पर मुबारकबाद दी गई है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई मुल्क चल नहीं सकता जब तक टैक्स का निज़ाम बेहतर ना हो। और हुकूमत यानी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में ला सकें। अब जो नया स्टेप लिया जा रहा है वो क्या है? 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए एक प्लान बनाया गया है। रवा माह दस्तावेज़ी मुहिम चलाई जाएगी ताकि टैक्स नेट को वसी किया जा सके। इसके साथ साथ एक और मकसद भी है, बड़े बड़े टैक्स चोरों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सैलरीड क्लास तो टैक्स देती है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये टैक्स चोरी कर जाते हैं। उसकी वजह से जो बोझ है वो सैलरीड क्लास पर उस पर पड़ रहा है जो ऑलरेडी टैक्स बेचारा दे रहा होता है। मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, तो इसमें जो अहम फैसले किए गए उसमें कहा गया कि मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, दस्तावेजी मुहिम चलाई जाएगी ताकि लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए राग़िब किया जा सके। और इसी सिलसिले में हमने ये भी देखा कि इसके तहत 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद को टैक्स नेट में लाए जाने के हवाले से इस अमल को न सिर्फ तेज़ किया जाएगा बल्कि जो टैक्स दहंदगान है उनकी निशानदेही के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी और लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, माहिर टैक्स उमूर फ़हीम सफदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फ़हीम साहब कैसे हैं आप? साहब वैसे तो सबसे पहले एफबीआर की टीम डेफिनेटली मुबारकबाद की मुस्तहिक है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि 2 करोड़ लोगों को टैक्स नेट में लाना कोई आसान काम नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल एक अनाउंसमेंट आती है एफबीआर की जानिब से कि आप जो हैं वो टैक्स पेयर बन जाएं, लेकिन 10 दिन का मार्जिन दिया जाता है, फिर भी लोग उस हवाले से हमने देखा कि कुछ पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन फिर दोबारा 1 हफ्ते का मार्जिन दे दिया जाता है, 2 दिन का मार्जिन दे दिया जाता है। इस बार स्ट्रेटजी क्या मुख्तलिफ होगी? जी बहुत शुक्रिया। वैसे मैं शुरू दूसरे जाविये से करना चाहूँगा कि दुनिया में मुझे कोई एक शख्स या एक कंपनी बता दें जो टैक्स देते हुए खुश होती है। हम जर्मनी की मिसालें देते हैं, हम अमेरिका की जहाँ पे टैक्स अपनी वेट कर सकते हैं, वहाँ पे सब रोते हुए टैक्स देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो है ही बड़ी पेनफुल सी, बड़ी हर एक को इंसान कहता है मैं अपनी आमदन में से क्यों दूँ। मकसद ये होता है कि जब एक हुकूमत अपनी आवाम को सर्विसेज देनी शुरू करती हैं तो फिर वो एक कनेक्शन बन जाता है, इंसान फिर क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये मुझे इसका ये फ़ायदा हो रहा है, ये हो रहा है। अभी जो कितने अरसे से ये कोशिश हो रही है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और इसके अंदर बहुत पिछले 15 साल से तो मैं हर साल ये सुनता हूँ कि इसको बढ़ाया जाएगा। इसको एक इंटेलिजेंट तरीके से किया जाए तो ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे कि इस दफ़ा अगर 22 मिलियन लोगों को अगर लाना है टैक्स नेट में तो पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी शनाख्त की गई है। इसमें लोग सिर्फ नहीं, इसमें कंपनीज़ भी हैं, इसमें बिजनेसेस भी हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी होगा, इसके अंदर आपको सर्विसेज भी होंगे, इसके अंदर और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो ग्रे एरिया में आते हैं, रियल एस्टेट भी इसके अंदर होगा। अब मकसद टैक्स का ये होता है कि अब शनाख्त तो कर लेते हैं, वो हो चुके हैं। नाड्रा की तरफ से मेरे ख्याल में कोई 15 लाख तो सिर्फ नाड्रा से हुए और 7 पता नहीं कितने शनाख्त हो गई 15 लाख लोगों की, और 7.2 मिलियन या पता नहीं एग्जैक्ट नंबर माजरत से मुझे याद नहीं आ रहा, वो दूसरे जावियों से पूरा हो चुके हैं। देखें ये होता है कंजम्पशन बेस्ड, आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। मकसद ये है कि शनाख्त हो जाए, बहुत अच्छा है। उनको टैक्स नेट में लाने का एक होता है कि उनको इनकरेज करें, एक तरफ से थोड़ा सा पुश करना होता है, दूसरी तरफ से इनकरेज करें। हुकूमत यही कोशिश कर रही है इस वक्त। आप देखें जहाँ एफबीआर ने अपने सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। ये फैक्ट्स हैं, ये वो नहीं है कि हम कोई एकेडमिक बात कर रहे हो। नहीं सर, एफबीआर ने सिस्टम को आसान कैसे किया? एफबीआर ने सिस्टम इस तरह से आसान किया है कि अगर आप देखें, अब ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए इंसान को। आप एफबीआर के सिस्टम वेबसाइट पे जाएं, आईरिस पे लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करते हैं वो आपको 2 ऑप्शंस देते हैं कि एक है विजिट के साथ आप अपना टैक्स जमा करा सकते हैं और एक है जो पुराना तरीका है। देखिए मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये क्या है, पूरी किताब खोल के बैठ के करना पड़ता था। अब जो विजिट के साथ आप करते हैं तो आसान हो गया। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर आप एफबीआर के कस्टम्स को देखें, कस्टम्स का जो विंग है, उन्होंने वीबॉक को देखें, आप सिंगल विंडो को देखें, आप बहुत सारे उन्होंने नए चीज़ें लाए हैं जिससे चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। मकसद ये है कि जितनी आसानी होगी उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा और जितनी आसानी होगी तो उतनी आसानी से ये लोग आपके नेट में आ जाएंगे। देखें जहाँ पर भी टैक्स रेट कम होगा और लोग ज़्यादा होंगे तो सबके लिए आसान होगा। ऑब्जेक्टिव ये है। जो
ابھی جس مرحلے میں سے ہم گزرے ہیں, کیونکہ دس از اے ٹرانزیشنری فیز, کہ جب آپ ایک نیا سسٹم لا رہے ہوتے ہیں, آپ نیا کانسیپٹ لا رہے ہوتے ہیں, ہمارے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ٹیکس دیں کیوں, ہمیں مل کیا رہا ہے اس میں سے. مطلب یہ جب ایک نیریٹو ذہن میں بلڈ ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریورس کرنا ضروری ہے. آپ اگر نوٹ کریں کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں سے بات کریں گے, کیمپین رن کریں گے, کیمپین رن کریں گے, اور انہوں نے کم از کم اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر پہلے جائیں, پھر ان کو آپ سسٹم میں لانا زیادہ آسان ہوتا ہے. دیکھیں اچھا ایک سر یہ بھی ایک ہوتی ہے پرسیپشن, ایک ہوتا آپ کا نیریٹو, کیونکہ یہ پرسیپشن ہمیں ختم کر کے نیریٹو کو بلڈ کرنا پڑے گا. دوسرا میں کی گفتگو میں سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ کچھ گرے ایریاز موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنا کالا دھن سفید کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہی کے جملے سے میں لفظ کا انتخاب کروں گا, میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ یہ بھی کیسا کاروبار ہے, اس کے آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ہمارے ہاں ایسے شعبے ہیں جہاں پر ٹیکس کو بچایا جا رہا ہے بہت الگ طریقے سے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا, دکھائی نہیں دیتا اس طرح سے؟ اچھا میں ایک وضاحت کر دوں کہ دو باتوں کی. ایک تو ٹیکس بچانا ایلیگل نہیں ہے, ٹیکس ایویڈ کرنا ایلیگل ہے. سو ہم ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں گرے ایریا کی بات کرتا ہوں, میرا کم از کم مطلب یہ ہے جہاں پہ قانون کلیئر نہیں ہے کسی چیز پہ. جیسے کہ ہمارے ٹیکس لا میں ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے باتیں, ہمارا ٹیکس لا بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی. وہاں پہ اوور لیپنگ ہوئی تھی, کئی جگہوں پہ مطلب گرے ایریا بن جاتا ہے, تو اٹس ناٹ ویری کلیئر. اب مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں کلیئر ہوتی, بہت ساری ہماری کموڈیٹیز مارکیٹس ہیں جن کے اندر یہ بات کلیئر نہیں ہوتی, ہماری کیش مارکیٹس ہیں. یہ اصل میں کہتا ہوں ان کو بند نہ کریں, میں کہتا ہوں ان کو ایکچولی بلڈ اپ کریں, بظاہر ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے ان کو ٹیکس کریں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حکومت نے پچھلے سال, آپ کو شاید یاد ہوگا, کہ اسمال ٹریڈرز کے لیے دو اسکیم نکالی تھیں. ایک پتہ نہیں 150 اسکوائر فیٹ تھی اور ایک 300 اسکوائر فیٹ, کہ پتہ نہیں 30,000 اور 40,000 رسپیکٹیولی دے کے آپ ایک سال میں فارغ ہو جائیں. وہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی اماؤنٹ کتنی بن رہی ہے؟ تقریباً 45 لاکھ تو ٹریڈرز ہیں, اسمال ٹریڈرز پاکستان میں. تو جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ تقریباً 300 ارب پہ چلا جاتا ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ اتنی آسانی ہو کہ ایک ٹریڈر ایک دفعہ ٹیکس دے, ایک اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے, اپنے لگا لے اپنے بزنس میں, وہ باویں جتنا وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی آپ سے آ کے سوال نہیں پوچھ سکتا. جب اس طرح کی آسانیاں پیدا ہوں گی, میرے لیے جو ایک وش لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب اپنی اگلی دفعہ ٹیکس فائلنگ کروں گا, یا اگر کوئی اسمال بزنس اپنی ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں آئرس پہ جا کے, کہ کتنی دیر لگتی ہے, وہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر جس سپیڈ سے ہم موو کر رہے ہیں, میرے خیال اس کو اگر ہم اور ایکسیلریٹ کریں گے تو اور زیادہ کلیکشن ہوگی. دیز آر فیکٹس. اگر ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سسٹم کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. بالکل یہ درست بات ہے سر, کہ آسانی ہوگی ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ آسانی سے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکے, تو واقعی زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. سر جو بات ہم نے ٹریڈرز کی یعنی انڈاکیومنٹڈ, جب ہم اکانومی کی طرف جاتے ہیں, ہم اگر چھوٹی چھوٹی دکانوں کی بات کریں, فور دیٹ میٹر گراسری اسٹورس کی بات کریں, جب ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی بات کی گئی, ان کو اس نیٹ میں لانے کی بات کی گئی, تو ہم نے احتجاج ہوتے دیکھے, وہ چاہے پھر اسلام آباد ہو چاہے پھر کراچی ہو. اب اگر آپ ریئل اسٹیٹ کہیں یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی سیکٹر کا آپ حوالہ دیں, جب ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جاتی ہے, ان لوگوں کو جو ٹیکس ایویژن کی طرف ہوتے ہیں, احتجاج کا ماحول دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے سر. بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ جن کو جو ایک ریگولیٹر ہے اور ایک ریگولیٹی ہے, جب ریگولیٹی آپ کی بات نہیں مان رہے اور ان کے پاس اسٹریٹ فورس ہے کہ وہ آپ کی رٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ریزسٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ کے دیٹس ناٹ افیکٹو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا, کہ ایک میرے خیال ہے کہ ہمیشہ ذہن سے بات شروع کرنی چاہیے. میں نے جو بھی اپنی کتابیں لکھی اس میں میرا پہلا ٹاپک سائیکالوجی ہوتا ہے. حالانکہ میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. جو سائیکالوجی آپ کسی کی لے کے چلیں گے نا, تو پھر آپ کی چیز زیادہ آسانی سے وہ ہوگی. اب میں آپ کو ایک پاکستان کی ایک مثال دوں, بہت فورمز پہ میں کہہ چکا ہوں. آپ نیڈرا کی مثال لیں, ہر پاکستانی کو اس کا نام پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا, تھوڑی دیر لگے گی, میرا کام ہو کے میں باہر آ جاؤں گا. ایک کاغذ پہ آ گیا ہے نیڈرا, آپ جو کام کرنا ہے وہ ایک کاغذ پہ ہو جاتا ہے سب کچھ. سو وہ ایک سمپلسٹی لانی ضروری ہوتی ہے. اب اگر ٹریڈرز ہیں جیسے ہی ان کو وہ سادگی یا سادگی تو نہیں کہنا چاہیے, ایک سمپلسٹی جب وہ نظام میں نظر آنی شروع ہوگی, تو وہ خود کہیں گے کہ یار 40 لاکھ میں دے کے میری تو جان خلاصی ہونا کہ بار بار مجھ سے سوال نہ پوچھیں. ایک اور جو ایک چیز ہے جس کو ہمیں جلد از جلد سیدھا کرنا یہ ہے کہ آپ کے 5 یا 4 نظام ہیں ٹیکس کے ملک میں, ان سب کو یونیفائی کرنا ہے, جس کے لیے ایف بی آر نے ایک MOU سائن کیا ہے. ابھی ٹائم لگے گا,
مقصد یہ ہونا چاہیے, یہ میری وش لسٹ ہے, فہیم کی وش لسٹ ہے, ایک ٹیکس ایک دفعہ ایک مہینے ایک ادارہ, خلاص. اوکے, یہ ایک اچھی تجویز میں کہوں گا اس کو. سر تھینک یو ویری مچ, آپ ساتھ موجود تھے, اس سے متعلق ہم سے گفتگو تھے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ اتنے افراد یا اتنے پاکستانیوں کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. ظاہر ہے جس طرح سر نے بھی کہا کہ ہر سال یہ ہم دیکھتے ہیں نئی فگرز دی جاتی ہیں, ہدف نیا مقرر کیا جاتا ہے, اس کی کوشش بھی کی جاتی ہے صرف اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ آپ کو کچھ دینے کے پوزیشن میں آئے گی. بڑھتے ہیں جناب آگے, ایک اور اچھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان کو گروپ آف 77 کا نیکسٹ لیڈر, اگلا سربراہ منتخب کیا گیا ہے, جو یو این میں ترقی پذیر ممالک کی اگر ہم بات کر لیں ان کے حوالے سے ہم دیکھ لیں, سب سے بڑا بین الحکومتی گروپ ہوتا ہے یہ پیش رفت گروپ آف 77. اور چائنا کی 45th جو ورچوئل میٹنگ تھی اس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 2022 میں گروپ کی قیادت کے لیے پاکستان پر کا اظہار کیا, اور اس دوران انہوں نے G77 اراکین کا شکریہ بھی ادا کیا. مزید کہا کہ بحالی تبھی ممکن ہوگی, مطلب ایکولی ہم بیلنس اس کو تبھی دیکھیں گے جب ترقی پذیر ممالک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر واپس ہم اقدامات ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو مناسب جو ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے اپنا جو خصوصی وسائل ہیں وہ فراہم کریں تاکہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں. تو جہاں ہم آگے بڑھنے کی بات ہے وہیں پر ہم لوگ اب کورونا کے خطرے سے نمٹتے اب اس کو شکست دینے کے حوالے سے بھی دیں گے, کیونکہ اس بار اب پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ جو کووڈ کی ویکسینیشن ہے اس کے جو بوسٹرز ہیں وہ آپ کو لگائے جائیں گے, لیکن جو بوسٹر شاٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اور ڈیفینیٹلی اب تک وہ لوگ جنہوں نے مختلف قسم کے ویکسینز لگوائیں, کسی نے ویکسین کی ایسی ڈوز لگوائی جو کہ ایک ہی آپ کے لیے کافی تھی, کچھ اشخاص کے لیے کچھ سائنووک ہوگی, یا کسی نے کسی اور فائزر کا استعمال کیا ہوگا, کسی کی شارٹس 2 میں تھی کہ آپ نے 2 کی کوانٹٹی کے ساتھ لگوانی ہے. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہماری ویکسینیشن کا عمل ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور یہ بوسٹر شاٹس ہیں یہ نئے آنے والے جو ویریئنٹ ہیں کووڈ کے حوالے سے اس کے لیے کتنی افیکٹو ثابت ہوگی. ایگزیکٹلی, بہت زبردست جی. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ کووڈ-19 کی ویکسین پر تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن ذرا ویکسین کے بعد یہ اب ہر سال کا معاملہ ہے کہ اب بوسٹر شاٹس لگائے جانے ہیں, اور بوسٹر شاٹس کے حوالے سے اب جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. NCOC نے یہ فیصلہ کیا ہے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو سینئر سٹیزنز ان کو کووڈ-19 کی ویکسین کے اب یہ مفت بوسٹر شاٹس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. محکمہ صحت کے حکام نے اس سے متعلق کہا ہے کہ بوسٹر شاٹس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے, اور جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہیلتھ کے ورکرز اور 50 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کو یہ بوسٹر ڈوز دی جائے گی. جن کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہے, کمزور قوت مدافعت رکھنے والے, ان کو بھی بوسٹر شاٹس لگائے جائیں گے. تو اس خبر سے متعلق مزید ہم بات کریں گے. وائرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر محمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ. گریٹ سر, سب سے پہلے بتائیے اہم ہے چونکہ ظاہر ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کی بات کر لیں جہاں پر ایک خاص تعداد میں کووڈ-19 کی ویکسین لگ چکی ہے, اب آگے بڑھنے کے لیے بوسٹر طرف فوکس ہے. تو پاکستان جو سٹارٹ کرے بوسٹر شاٹس کے جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں جو جن کی امیونٹی کمپرومائز ہے وہ یا سینئر سٹیزن کو بوسٹر شاٹس لگائے جائیں گے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ڈیسیژن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو یو ایس کا ایک ادارہ ہے آل اکراس دا ورلڈ جو ہے نا ان انفیکشس ڈیزیزز کو دیکھ, وہ ابھی اس کے بارے میں اپنی ویری ریسنٹلی انہوں نے ریلیز کی ہے کہ کن کو بوسٹر شاٹ دیے جائیں گے. اینڈ میں NCOC کی کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کے بارے میں رائٹ پالیسی لی ہے. سو دس از سچ این امپریسو ڈیسیژن. کتنے کاگنیزنٹ ہیں کہ ہاؤ مچ وی آر تھنکنگ, ہمارے لوگوں کے بارے میں کتنے اچھے طریقے سے ان کی سوچ ہے. اور پارٹی کو ایک جو چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ ہے یہ ہمارے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں. لاس بھی ہوا شروع میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا ہوا, پروٹیکٹیو میئرز لوگ تیار نہیں تھے, لیکن الحمدللہ اب یہ پہلے چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے یہ بوسٹر شاٹ کے ڈیسیژن دے.
اور اس میں گھبرانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھیں یہ ویکسین ہر سال لگائی جاتی ہے لوگوں کو. اٹس ایگزیکٹلی لائک اگر یہ اس کی امیونٹی جو کہ ہمارے جسم میں امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. کاش یہ ہوتا کہ یہ ویکسین امیونٹی ہوتی. بدقسمتی سے یہ سامنے آ رہا ہے. لیکن جو ہماری بوسٹر شاٹ ہوگی کیا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم بتائیے گا کہ یہ ہر عمر کے فرد لگوا سکتے ہیں یہ جو بوسٹر شاٹ؟ یہ سر کہا جاتا ہے کہ $1 ملین کویسچن جو ہے نا دس از نا سین کیونکہ ابھی اس پہلی بار لگنا ہے. ہاں تو اس میں آپ کے منہ میں گھی شکر اللہ کرے ایسا ہی ہو جو ہمارے اس میں جو ہے نا کہ یہ کوائٹ پاسبل ان چیزوں کو ابھی جو ہے نا دیکھا جانا ہے. یہ بھی بتائیے گا ابھی پاکستانی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کسی کو سائنوویک لگی کسی کو سائنو فارم لگی ہے تو جو بوسٹر لگے گا کہ اسی کمپنی لیکن جی آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو پہلے ویکسین اسی کا ہی بوسٹر لیا جائے. اوکے لیکن ایون کوئی اور پہلی بار ہوا ہے کہ کرونا کی ویکسین 10 مختلف قسم کے پلیٹ ویکسین اس کا کوئی پارٹ جو ہے نا آل دیز تھنگز. بٹ اینی وے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو اس نے ہمارے جسم میں حفاظتی خلیے بنانے ہیں کہ جنہوں نے اس وائرس کی بیماری سے لڑنا ہے. ویٹیج دی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی میوٹیشنز آتے ہیں جو میوٹیشن ہے اس سے ویریئنٹ کہہ لیں اس کو کہ کافی گھبراہٹ کا سامنا کرنا ہے کہ اب ویکسین اور دین بوسٹر شاٹس اور وہ ایک جو پراپر ایک پلان ہے کہ اچھا اتنے ڈیوریشن کے بعد ویکسین کی سیکنڈ ڈوز اینڈ دین اتنے ڈیوریشن میں بوسٹر یا فور دیٹ میٹر ہر سال بوسٹر. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس سے ہی اب ہماری امیونٹی بوسٹ ہوا کرے گی کہ اتنا ضروری ہو جائے گا کہ نو میٹر کوئی اگر وائرس میوٹیٹ بھی کر رہا ہے تو ہمارے پاس قوت مدافعت ہوگی؟ دیکھیں جی آپ نے بات کی امیونٹی بوسٹنگ کی تو میرے خیال میں آپ کا پروگرام صبح پاکستان دیٹس اے ریئلی امیونٹی بوسٹر ہی ہے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سٹریس لیتے ہیں نا وہ آتا ہے نیوز میں جی یہ اومیکرون آ گیا. سٹریس سے بیسیکلی جو ہمارے حفاظتی خلیے ہیں تو وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش رہیں. I mean and as a Muslim we know کہ جو چیز ہونی ہے اس کا جو ہے نا اس نے ہو کے رہنا ہے جو ہے نا وی بلیو ان اسپیسیفکلی ان دیٹ ون. تو وہ سب سے اہم ہے. لیکن میں ایز اے وائرالوجسٹ دیکھیں یہ بہت ہی چیلنجنگ وائرس آیا ہے. دیکھیں یہ جو ابھی جس کی بات کر رہے ہیں اومیکرون کی اس کی 32 میوٹیشنز ایک ہی پروٹین میں آ کے پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سٹیبل رکھا ہوا ہے. ادروائز دوسرے وائرس جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. سو اس کو انشاءاللہ سائنٹیفک طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. سو ہوپ اٹ ول بی اے ہسٹری. اس میں پہلے بھی وائرل انفیکشن آتی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے فرض کریں اگر میری 2 ڈوز کمپلیٹ ہو چکی ہیں ویکسینیشن کی میں کتنے عرصے کے بعد یا کتنے مختصر وقفے کے بعد یہ بوسٹر شاٹ لے سکتی ہوں؟ دیکھیں وائی یو آر گیٹنگ ورڈ ابھی تو آپ کو حکومت نے نہیں کہا نہ سائنس کہہ رہی ہے. CDC کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایجڈ انڈیویجول دوز پیپل ہو آر ان دی لائک آئی مین ہیلتھ کیئر میں ہیں جو ہے نا. ابھی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی کہ آئی مین آف کورس جو ویکسین جتنی بھی بنی ہیں جو ہے نا ان کی ایفیکیسی بھی دیکھی جائے جو ہے نا وہ 90 to 95% ہے جو ہے نا. اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ ذریعہ پہ میرے لیے نہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہمارے سینئر سٹیزنز کی بات کر لیں جو ہمارے ساتھ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جب ان کو لگانے کی بات ہم کریں تو کتنے عرصے بعد کیونکہ فلو شاٹس تو سر ہر سال لگتے ہیں سپٹمبر اکتوبر میں تو اس کے بوسٹر کا کیا وقت ہوگا ویکسین کے کتنے عرصے بعد ہوگی؟ ابھی جو آئی مین سائنٹیفک انفارمیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آفٹر 6 months دا امیونٹی اسٹارٹ ویننگ جو ہے نا یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز جو اس کرونا وائرس کے بارے میں ہے جو ہے نا وہ پریونشن از دا بیسٹ تھنگ جو ہے نا. فیس ماسک پہننا اگر دیکھیں جی ہم تو جو ہے نا جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے ڈیلی کام پر جانا ہے لیکن ہمارے وہ ایجڈ انڈیویجولز جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں
تو آئی تھنک کہ ان کی موومنٹ پر تھوڑی سی پابندی لگا دی جائے, فیس ماسک پہن لیں, تھنگ لائک دس ون, دیٹ ول بی مچ بیٹر. اس کے بارے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ CDC کے ڈائریکٹر نے بھی کہا تھا کہ میں بجائے اس کے ویکسین لگا لوں, میں دن رات جو ہے نا ماسک پہن کے گھومتا رہوں. تو ویکسین سے بھی 100% پروٹیکشن تو ہے نہیں, تو بہتر یہ کہ ہم ماسک کا استعمال کریں, ہینڈ سینیٹائزیشن اینڈ دیٹس آل, یا فار دیٹ میٹر جو اپنے ڈسٹینسنگ کو انشور کرنا. سر ایک بات اور, چونکہ ظاہر ہے آپ اس بارے میں خاصا جانتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کہ پاکستان میں اومیکرون ویریئنٹ آ چکا ہے؟ دیکھیں جی, ہم بہت ہی انٹر کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں. جب تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوگی اس وقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اومیکرون جہاں جہاں ہے ادھر سے لوگ پاکستان میں, دیکھیں یہ وائرس ریسپیریٹری وائرس ہے, آپ کسی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں, اس کو انفیکشن ہے, اور اس وائرس کی جو ایک اور پرابلم ہے نا کہ یہ اسمپٹومیٹک انڈیویجولز, وہ بھی یعنی جن کو بیماری نہیں ہوتی, وہ بھی وائرس ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی ہیو ٹو اسپریڈ دا پینک کہ اومیکرون ادھر آ چکا ہے. جو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آ بھی گیا ہے تو گھبرانا نہیں ہے, ہمیں بہرحال پھر بھی احتیاطی کرنی ہے. ہم پاکستانی اچھی امیونٹی اور نام ہم رکھیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مختار صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ایٹ لیسٹ یہی کہیں گے کہ بوسٹر شاٹ سے حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مرحلہ وار آپ کو اس کی فراہمی کا آغاز کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن احتیاط بہت زیادہ کرنا ہے, کیونکہ احتیاط سے ہی بچا جا سکتا ہے. چاہے آپ نے ویکسینیشن کروا بھی لیے, لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لیے تو آپ ماسک کا استعمال چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ماسک کے ساتھ آپ نے اپنی لائف کو کنٹینیوٹی میں رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں, اور وہ ہے ہم جرنلسٹ کے حوالے سے نہ صرف میں اور شعیب اس میں آتے ہیں, بلکہ وہ تمام جرنلسٹ جو کہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل 2021 پر دستخط کر دیے ہیں. گزشتہ روز اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ایوان صدر میں, اور ہم نے دیکھا کہ یہ جب تقریب منعقد ہوئی تو اس میں بہت سارے صحافیوں نے بھی شرکت کی. لیکن اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس اہم قانون سازی پر اتفاقی رائے پر خوشی کا اظہار کیا, اور کہا کہ یہ صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے خیالات میں یکسانیت ہے, اور اس ایکٹ سے حکومت اور میڈیا مالکان دونوں کی ذمہ داری اب پہلے سے بڑھ گئی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میڈیا پروفیشنلز کو جو درپیش خطرات ہیں اس کے پیش نظر یہ ایکٹ ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ اس ایکٹ کی دیگر نمایاں خصوصیات میں رازداری کا حق اور ایک آزاد میڈیا کمیشن کا قیام بھی شامل ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, ہم جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ایک زبردست سٹیپ لے پا رہے ہیں. ایک اور خبر ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جائیں گے. ارجنٹائن کے اسٹرائکر اور اسٹار فٹ بالر لیونل میسی, انہوں نے ریکارڈ 7ویں بار بیلن ڈیور یعنی دنیا کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ جیت لیا ہے. اچھا, اس پہ کافی کانسپریسی کہہ لیں یا فار دیٹ میٹر کو جیلسی فیکٹر کہہ لیں, کچھ اور اچھے فٹ بالرز بڑے نام ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس فہرست میں ٹاپ پر آئے. تو اینی ویز سب کا وقت آتا ہے. اس بار لیونل میسی تو رواں سال بارسلونا سے طویل رفاقت کا خاتمہ کرنے والے اسٹار فٹ بالر نے اس ایوارڈ کے لیے 613 پوائنٹس لیے ہیں, اور یعنی پہلی پوزیشن کے لیے 613 پوائنٹس. اور پولینڈ کے اسٹرائکر جو رابرٹ ہیں انہوں نے 580 پوائنٹس لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میسی کی جیت پر ڈیفینیٹلی دنیا بھر سے پرستار ہوں, اور ساتھی پلیئرز نے تعریفی پیغامات بھیجے ہیں, اور اس ایوارڈ کا اعلان ہر سال ڈیفینیٹلی ویسے تو کیا جاتا ہے, لیکن ایک سال کے لیے دنیا کے بہترین فٹ بالر کو منتخب کر لیا جاتا ہے, اور اس بار لیونل میسی جو ہیں وہ بہترین فٹ بالر قرار پائے ہیں. تو ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد, اور یہ سال اب آپ کا ہے اور انجوائے کیجئے. پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی سٹار کو اس طرح سے کامیابی ملتی ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور پھر آپ کو بہت کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, محمد صلاح کا اگر 6 سے 7th نمبر ہے تو اس پر کافی زیادہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ان کو اتنا نیچے کیوں رکھا گیا ہے, تو وہ خیر خود اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا کہ مسئلہ نہیں, اگلے سال انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اچھا, بڑھتے ہیں آگے. آج ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے دور میں, یا فار دیٹ میٹر جب ہم ہیلتھ کے شعبے کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں, اس میں ڈائگنوسٹکس ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے علاج کے لیے. فار ایگزامپل, چونکہ آج ہم نے کووڈ کی بات بھی کی ہے, تو کووڈ کا علاج تب تک نہیں شروع آپ کرتے جب تک کنفرم نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو کووڈ ہے. دیٹ مینس PCR ٹیسٹ سے کنفرم ہوتا ہے, پھر ذرا سمٹمز اور پھر ایکس رے یا CT اسکینس. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, اندرونی کوئی چوٹ آ جائے, تو ایکس ریز ہیں, CT اسکینز ہیں, یہ معلوم نہیں ہوتا نا کہ کہاں ٹوٹ پھوٹ ہے, اس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح کینسرز ہوں یا جسم کا کوئی اور حصہ جہاں پر فار دیٹ میٹر کسی آرگن میں پتھری ہے, کوئی خون کی بیماری ہے, ان سب کی تشخیص کے بغیر علاج سٹارٹ نہیں ہوتا.
تو مرض کے علاج کے لیے درست بر وقت تشخیص یہ انتہائی اہم ہے. اور تشخیص یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائگنوز کرنا, اس فیلڈ میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہے, ہماری سٹینڈنگ کیا ہے, اور کس کس مرض کی تشخیص کو ٹیکنالوجی نے آسان بنایا ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. کیونکہ میں نے عموماً یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بیماری ہے اور آپ کافی عرصے سے محسوس کریں تو خود سے نیم حکیم اپنے لیے ہی خطرہ جان نہ بن جائے, کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اسے اس بارے میں بات کریں. تو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ سید محمد علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم اس وقت کس کس مرض کی تشخیص کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیول کیا ہے؟ لیول کیا ہے, یا کہہ لیجیے کہ ہمارے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے. مطلب وہ والی ٹیکنالوجی, مطلب بلڈ پریشر, شوگر, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن وہ والی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں شاید کہ اتنے لوگ نہیں جانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل کہ جی پاکستان کے اندر کافی حد تک میڈیکل کے شعبے میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے لیے اب آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دل کے امراض کی بات کر لیں, آپ شوگر سے ریلیٹڈ کچھ اگر مریضوں کی بات کر سکتے ہیں, تو ان سب کے علاج پاکستان میں اویلیبل ہیں. اینڈ یہاں ایسے ایسے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں کہ جن سے آپ انٹرنیشنلی اگر ہم میڈیکل ٹورزم کی بات کریں تو آنے والے دور میں ہم پاکستان کو ایک میڈیکل ہب بھی بنا سکتے ہیں میڈیکل ٹورزم کے اس پہ, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز پاکستان کے آر ورلڈ فیمس فار دیٹ. اینڈ اگر میڈیکل ڈائگنوسٹکس کی بات کی جائے, میڈیکل ڈائگنوسٹکس کے اندر جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں میجورٹی ایکوپمنٹس, میجورٹی مشینز اویلیبل ہیں, وہ الحمدللہ پاکستان میں بھی اب اویلیبل ہیں. اوکے سر, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کووڈ نے بہت سکھایا ہم سب کو. پہلے کسی کو نہیں پتا تھا یہ پی سی آر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, نیزل سواب کیا ہوتا ہے. جی پی سی آر نے یا فار دیٹ میٹر کووڈ نے ہمیں سکھا دیا. یہ ہم سب کے لیے, چاہے کسی کو کوئی مرض لاحق ہو یا نہ ہو, ہم سب کے لیے جاننا کتنا اہم ہوتا ہے کہ ڈائگنوسٹکس کیا ہیں, یہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے, اس ٹیسٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے. جی یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پچھلے 10 سے 15 سالوں سے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ میجورٹی آف دا ٹائمز ریلائی کر رہے ہوتے ہیں میڈیکل ڈائگنوسٹکس کے اوپر. پہلے اتنی ایکوریٹ, اتنی فوکسڈ اپروچ ان فائنڈنگ ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں نہیں ہوتی تھی جو کہ اب ہے. اب آپ ایک چھوٹے ایریا کو کور کر سکتے ہیں میڈیکل ڈائگنوسٹک کے اس سے. تو اس کے اندر اس کی آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کی اچھی میڈیکل ڈائگنوسٹکس کی جائے تو اس سے آپ کا علاج بہت اچھا ہو سکتا ہے, جس سے آپ کی کاسٹ آف جو آپ کی بیماری پہ آپ کا خرچہ ہے وہ بھی کافی کم ہو سکتا ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کہ جی یہ ایک نیا شعبہ آ چکا ہے کہ جس کے اندر جی پیسے بنانے کا ذریعہ ہے, جبکہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. پہلے پیسے بچتے ہیں, اس سے پیسے بچتے ہیں. جب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے, وہ آپ کو بتا سکتی ہے, آپ کے ٹیسٹ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کا علاج بڑا فوکسڈ ہو سکتا ہے. آپ کو ایکسٹرا دوائیاں نہیں کھانی, آپ کو ایکسٹرا علاج نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ درست تشخیص جو جس کو ہم ڈائگنوز کرنا بولتے ہیں, کہ جب تک یہ نہیں ہوگی, اگر ہم بار بار کسی ایک علاج کو کریں لیکن ہمیں مسئلہ کچھ اور ہے, لیکن چونکہ ہم نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا ہوا جو کہ ریلیونٹ ٹیسٹ ہے, وہ بیماری ہمارے لیے کس قدر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ نے اپنی بیماری کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو یہ تو پھر ہوا میں تیر مارنے والی بات ہے. یہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں, آپ کی صحت بھی ڈیٹیوریٹ کرے گی, آپ مطلب اٹس ڈاؤن ہل, اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ جب تک میڈیکل ڈائگنوسٹکس میں ٹیسٹ نہیں کراتے آپ کو اچھا علاج نہیں ملے گا. اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اندر منٹ اینڈ ہائی لائٹ کہ اگر ہم میڈیکل ڈائگنوسٹک کی بات کرتے ہیں, یہاں بہت سی ڈفرینٹ لیبز ہیں, کچھ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, کچھ ایسی لیبز ہیں کہ جو اتنا اچھا نہیں کام کر رہی. یہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ شعبہ ہے, اس میں بڑے اسپیشلائزڈ قابل کوالیفائڈ لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس شعبے سے. اوبویسلی لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ ادارے مہنگے کام کرتے ہیں, کچھ بہت سستا کرتے ہیں, تو اوبویسلی کوالٹی کمز ود دا کاسٹ. آپ ایک اچھے پیتھولوجسٹ کی ٹیم رکھیں گے, آپ کے جو ٹیسٹ پرفارم کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آپ لے کر آئیں گے آف کورس, تو دیٹ ول کم ود دا کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ ذرا بتائیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں, اس کا کتنا اہم رول ہوتا ہے ڈائگنوسٹکس میں, یا جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں؟
सिंस मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता रावलपिंडी के एरिया से एंड देन केपी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, आई वुड लाइक टू से कि इस फील्ड में हेल्थ कमीशंस जो हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अपने हैं, बट पंजाब हेल्थ कमीशन रिसेंटली इट्स बिन 2 years, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2-1 साल से काफ़ी इस पे काम हो रहा है। ओके जो इस तरह के इदारे हैं जो नहीं सही काम कर रहे, जो मेल फंक्शंस करते हैं, जो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, जो टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, जो गलत मशीनों पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पे वो ऐसी लैब सील्स भी होती हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट जो कि पहले नज़र नहीं आ रहा था। पंजाब हेल्थ कमीशन को देखते देखते अब हज़ारा हेल्थ कमीशन, सिंध की हेल्थ कमीशन, इवन बलूचिस्तान तक अच्छा वहाँ भी हेल्थ कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है एंड वो एक को देख के दूसरा वो कर रहे हैं, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज़ को एम्पावर किया जा रहा है, तो इसकी वजह से अच्छी डायग्नोस्टिक्स के ऊपर फोकस आ रहा है। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये कि अमूमन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं बहुत महंगे होते हैं और हमारा जो गरीब तबका है वो यही सोच कर टेस्ट के लिए नहीं जाता कि इतने पैसे बीमारी पर इस्तेमाल करने हैं, बेहतर ये है कि घर में रह के ही इलाज कर लिया जाए। किस तरह से हम इस अमल को थोड़ा सा सस्ता कर सकते हैं अपनी गरीब आवाम के लिए, अपने गरीब तबके के लिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अच्छे इदारे वही मशीन्स इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, मैं 4-5 बड़े अगर नाम लूँ, एबेट है, रॉश है, सीमेंस है, बैकमैन है, ये वो बड़े बड़े इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम हैं कि जो अमेरिका, यूएस, यूरोप, हर जगह, यूके में, यूरोप में, हर जगह ये मशीन्स यूज़ होती हैं। ऑब्वियसली अगर यही मशीन्स पाकिस्तान में यूज़ होंगी तो दे विल कम विद अ कॉस्ट, बट हैविंग सेड दैट यस, इसके ऊपर भी देखा जाता है, बड़े इदारे इस पे फोकस करते हैं, उनकी डिफरेंट डिस्काउंट पॉलिसीज़ होती हैं कि वो हर तरह के लोगों को केटर कर सकें। बिल्कुल। एक सिर्फ बात और सर, प्राइवेट सेटअप और गवर्नमेंट सेटअप दोनों में कितना डिफरेंस हम देख रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक्स, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? देखिए, हेल्थ केयर की अगर बात की जाए, हेल्थ केयर पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की गुंजाइश है। गवर्नमेंट खाली खुद जो है वो इसको स्पेयरहेड नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक। एंड अब बड़े बड़े इदारे हैं वो इस चीज़ में आ रहे हैं, वो इस डिफरेंट हम पहले बात करते थे कि जी फर्स्ट ईयर सिटीज़ जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको डायग्नोस्टिक मिलती है। अब रुझान ऐसा आ रहा है कि सेकंड टीयर, इवन थर्ड टीयर सिटीज़ के अंदर भी आपको मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की सर्विसेज वो ज़रा भले प्राइवेट सपोर्ट से ही आ रहा हो, ये एनजीओज़ के ताउन से आ रहा हो, लेकिन वो आ रहा है, ये खुशाइन बात है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक बात जो सर ने की, कम्स विद द कॉस्ट, ये ज़ाहिर है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एट द सेम टाइम जरिए आप हमारी हुकूमत तो इस पर कोशिश भी कर रही है ना कि हमारे हेल्थ कार्ड्स बन रहे हैं और उसके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भी आप जाके मुस्तफीद हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपने कहा ना, और यहीं पर आ जाता है कि आपके एक खानदान के लिए एक रकम मुख्तस कर दी जाती है और आप वही टैक्स कलेक्शन की जो मद में आपसे इकट्ठा किया जाने वाला पैसा है ना, वो यहाँ पर आपके इस्तेमाल में आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो हजरात जो जानते हैं कि उन पर कितना टैक्स वाजिबुल अदा है, वो उस टैक्स को पे करें ताकि गरीब तबके के लिए इस किस्म की आसानियाँ पैदा हो सके और जो हेल्थ केयर का शोबा है उसे कुछ प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए सेगमेंट्स, नए मेहमानों के साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से जब हम वापस आए हैं तो इंतहाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उस वक्त भी मैंने इस बारे में शुएब से गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी और दौरान ब्रेक भी हमारे साथ हमारे मेहमान शख्सियत मौजूद थी, लेकिन हम लोग उनसे चिट फिर भी लाइटर नोट पर कर रहे थे कि आखिर करना क्या चाहिए। जब आखिर ये करना क्या चाहिए हमें, हम इस क्वेश्चन मार्क की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं टीन एज की तरफ। हमारे वो बच्चे जो अब यूथ में जिनका शुमार होना जो है वो शुरू हो चुका है, हम एफएससी कर रहे हैं, हम एफए कर रहे हैं, हमने आगे मेडिकल के शोबे में जाना है, हमने आगे इंजीनियरिंग के शोबे में जाना है, या हम अगर आर्ट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो हमने आगे क्या इंतखाब करना है। अब इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो पढ़ जरूर आर्ट सब्जेक्ट रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो नॉलेज होती है या यूँ कह लीजिए कि उनका जो दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ इतना राग़िब नहीं होता, तो वो इन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे होते हैं।
اس میں سب سے زیادہ پریشانی کا عالم ہم نے اس وقت دیکھا جب کووڈ کے دنوں میں پینڈیمک میں محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا، لیکن جب وہ بچے کالج سے یونیورسٹیز پہنچے ہیں کیونکہ وہ پروموٹ ہو چکے ہیں، تب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آیا کہ انہوں نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی انتخاب کس چیز سے کریں، ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے یونیورسٹیز میں تھے یعنی کووڈ کے دوران ان کے بھی ظاہر میں نے دیکھا کہ آن لائن کلاسز کا ہونا اور پھر اس کے بعد ایگزامز میں فار دیٹ میٹر چیٹنگ بھی ہوتی رہی، تو اس لیے بچے آگے کس طرح سے بڑھ پا رہے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے زبردست پرسنالٹی آج موجود ہیں، ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب، آپ کو 2010 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، 1990 میں ایز این ایجوکیشنسٹ اعزاز فضیلت اور 1996 میں ینگ سائنٹسٹ کے طور پر گولڈ میڈل آپ کو ملا سر، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں سر، کووڈ نے یوں تو ظاہر ہے ہیلتھ کے شعبے کو ہٹ کیا لیکن سب سے زیادہ نقصان ہوا تعلیم کے میدان میں، اسکول کالج یونیورسٹیز، ایک طویل عرصے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ٹیچر کا اور بچے کا کانٹیکٹ ختم ہوا، بیچ میں ایک ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ یا موبائل فون آیا لیکن ہم وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش اب نہیں کر پا رہے واپسی، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس سے کس حد تک نقصان ہوا ہے بچوں کا، وہ بچے جو کالج سے اب یونیورسٹیز یا یونیورسٹی میں اب ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ کووڈ کا جو پیریڈ تھا دیٹ واز ویری چیلنجنگ، ایجوکیشن کے لیے خاص کر بہت زیادہ چیلنجنگ تھا، چونکہ یہ ایبرپٹ آیا تو ہم نے یونیورسٹیز میں گو کہ یہ کوشش کی کہ اسٹوڈنٹ پریپیئرڈنیس، ٹیکنالوجی پریپیئرڈنیس، ٹیچر پریپیئرڈنیس، یہ تینوں ایسے ستون تھے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو بھی تیار کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرنی ہے، جو آپ کا جو لرننگ مینجمنٹ سلوشن ہے اس کے اوپر آنا ہے، آپ نے ٹیچر کو بھی پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ ٹیچر تو فیس ٹو فیس ٹیچنگ کر سکتا تھا لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آن لائن ٹیچنگ کیسے ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ اوپن بک ایگزام کس طرح ہوگا، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، تو ہم نے ٹریننگز کروائی۔ یہ سب کچھ کرانے کے باوجود میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لیپسز رہ گئے اور ہم کو 3 سیمسٹرز اس طرح وہ گزارنے پڑ گئے۔ اب الحمدللہ یہ جو سیمسٹر ہے ہمارا یہ فیس ٹو فیس جاری ہے، لیکن وہ جو گیپ آیا ہے اس گیپ کو اداروں کو فل کرنا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کوشش، اب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلی بار ان ہوئے تو چوتھے سیمسٹر میں ہو گئے، پہلی بار ان ہوئے تو تیسرے میں ہو گئے، کچھ نے وہ ڈگریز بھی لے لیں، کچھ تو ہنستے کھیلتے میں کہتی ہوں ڈگریز کمپلیٹ کر کے نکل گئے، ڈگریز بھی چلی گئیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی موجود ہیں، اب ٹیچر کو دوہرا کام کرنا پڑ رہا ہے، ٹیچر کو اب جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ اس کو بیس سے یوں کر کے اٹھاؤ گے تو پھر بات جا کر بنے گی، اور اگر آپ یہاں سے شروع کرو گے اس کا یہ والا گیپ ہے، خالی ہے، تو آپ اس کو بنا نہیں سکتے، اور پھر تو یہ لا محالہ اس کی ڈگریز پہ یہ لکھنا ہوگا کہ یہ کووڈ پیریڈ میں دیا جا چکا ہے۔ جیسے پہلے لکھتے تھے نا کہ سخت محنت کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ سٹیمپٹڈ ہوگا کہ یہ پینڈیمک ہے۔ سر یہاں پہ یہ بتائیے، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، صرف میرے اپنے گھر سے ریلیٹڈ جڑا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ جس کا مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی، بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کریئر کاؤنسلنگ کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں آج جتنی اس کی ضرورت آج ہے، کیونکہ آپ اگر پچھلے 2 ڈیکڈز میں دیکھ لیں، 2 ڈیکڈز میں جو ریپڈ انوویشنز ہوئی ہیں، جس طرح سے فیلڈز آگے آئی ہیں، اسپیشلٹیز آگے آئی ہیں، اس طرح سے انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور پھر آنے والے 10 سالوں میں جو ہوگا وہ ہم یعنی انسان اس کو ایک بہت ہی یعنی جو ناممکنات میں سے وہ ہونے والا ہے جو یہ آگے جا کر دیکھے گا، اینڈ دس از واٹ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب جتنی ریپڈ گروتھ ہوئی ہے ڈسپلنس کی، ہمیں اپنے بچے کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے والدین نے صرف ایک ہی ٹاسک دیا تھا کہ بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرے کو ٹاسک دیا تھا تو نے انجینئر بننا ہے۔ اس لیے ہم جب میٹرک میں ہی تھے، یہ خواب تو والدین اس وقت دیکھنا شروع کر دیتے جب ان کا بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں کہ اس نے یہ بننا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح وہ کر کے، جب ہم سائنس میں تھے
تو ہم ان کو جو سوشل سائنسز یا آرٹس میں ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا کمتر سمجھتے تھے کہ یار یہ دیکھ ہم تو سائنس کے بالکل، اسٹوڈنٹس بالکل ہیں، ایسا ہی یہ ہے، تو صحیح ہے۔ کمتر ہیں، یہ کیا وہ کریں گے. تھنگس ہیو چینجڈ ناؤ. ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. وہ دور گیا کہ جب ہم کہتے تھے کہ اگر آپ ڈاکٹر بنو گے یعنی میڈیکل ڈاکٹر یا انجینئر بنو گے تو پھر آپ کا کریئر بن گیا، آپ کا مستقبل روشن ہے، اور اگر نہ ہوا تو پھر وہ جو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس جگہ پہ یہ کلیم میں کر رہا ہوں، سوشل سائنسز کے اندر آج اگر صرف ایک بندہ سوشل سائنسز کو جس بھی فیلڈ میں، سوشل سائنسز کے جس بھی فیلڈ میں چلا جائے، اگر وہ پی ایچ ڈی لیول کی ڈگری اس میں وہ حاصل کر لے، پی ایچ ڈی لیول کی ٹریننگ اس میں حاصل کر لے، وہ آج مارکیٹ میں ہاٹ کیک کی طرح بکے گا. اوکے، یعنی یہ ہو سوشل گیا. سائنسز پہ فوکس اگر کریں اور پھر پی ایچ ڈی لیول تک پہنچے تو وہ ہاٹ کیک ہے. ہم نے پاکستان میں یہ غلطی کی تھی اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. دیکھو ہم we were fascinated by Dr. engineers, Exactly, yes. Dr. Ataur Rahman, Dr. Salim Uzzama Siddiqui. اب یہ they are the great, they were the great scientists and some of them are alive. They are the great scientists. تو ان سے فیسنیٹ ہو کے ہم بچوں کو اسی طرف لے جانے لگے. ہر کوئی جو ہے وہ اس میں ہم پی ایچ ڈی کے لیے بھجوانے لگے حکومت کی طرف سے بھی تو نیچرل سائنسز میں، بایولوجیکل سائنسز میں، سوشل سائنسز پہ فوکس سوشل نہیں سائنسز رہا. ہم نے اگنور کیا. آج آپ پورے ملک میں چھان کر مارے آپ کو 10 کوالٹی کے سوشل سائنٹسٹس نہیں ملیں گے. اور آپ اگر دیکھ لیں، آپ ایک پوزیشن اناؤنس کر لو بایولوجیکل سائنسز میں یا نیچرل سائنسز میں، بہت سے applications تو آئیں گے. 2000 Yes. اپلیکیشنز آئیں گی. آپ 2000 پوزیشن سوشل سائنسز کی اناؤنس کر لو تو ایک بھی درجنوں، نہیں آئے گا. ایک بھی نہیں آئے گا سر. ایسی صورتحال ایسی صورتحال ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ جو حالات بدلے، تقاضے بدلے، جس طرح وقت بدلا، اس میں ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک بدلا؟ یعنی میں بات کروں یونیورسٹی لیول پر کہ ابھی ہم یونیورسٹی میں جس طرح سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے کوئی نئی فیلڈز کیا انٹروڈیوس کرائیں یا کہ نئے کورسز انٹروڈیوس کرائیں؟ کیونکہ اب ہم ایک طرف بات کرتے ہیں جی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور بھی ہے، اس میں اگر آپ بچوں کو بھیجیں، بچے سیکھیں تو وہ اچھی ارننگ ہوتی ہے. تو کیا ہم نے واقعی یہ چیزیں انکارپوریٹ کی ہیں یونیورسٹیز میں یا ابھی تک ہم وہی کریکولم پہ فوکسڈ ہیں؟ In the universities, things are not bad. Okay. I would still say things are not bad in the Pakistani universities. Since 2000, جب عطاء الرحمان صاحب کے جو لے آئے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن جب بنایا اور جب فنڈز آئے یونیورسٹیز کے اندر، the landscape of the universities across the country changed. رائٹ. بالکل وہ جو ہے ابھی صورتحال بدل چکی ہے. یونیورسٹیز میں تو یہ چیز جو ہے وہ، لیکن یونیورسٹیز آپ کا وہ آخری مقام ہے جہاں سے آپ نے صرف ایک کینڈیڈیٹ کو پالش کرنا ہے اور اس کو فیلڈ میں بھیجنا ہے. جو ہونا اس سے پہلے ہونا ہے. اصل اس سے پہلے جو ہونا ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کالج لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ نظر ہو گیا کس چیز کے، یہ ٹیچروں کی ٹیوشنوں کے اور ٹیچروں کی اکیڈمیز کی نظر ہو گیا. اب جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مارکس کیسے لے لے. ہم نے اس دوڑ میں بچوں کو برباد کر دیا اور اسی میں ہم قوم کو بھی برباد کر رہے ہیں. آج دیکھیں ویسٹ میں بہت ساری آرگنائزیشنز اس طرح ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے پاس یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے. وہ اس ڈگری کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھیں گے. they will ask you about the skills behind that degree, the knowledge behind that degree. اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس نمبر کتنے آ گئے. اس میں ایک اور ریسرچ سکلز کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ سکل ہے کمیونیکیشن سکل. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی کسی سبجیکٹ میں، اف یو ڈونٹ ہیو کمیونیکیشن سکلز، آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آ رہا، اپنے آپ کو آپ اس طرح سے بتا ہی نہیں پا رہے، تو آپ کہیں بھی نہیں کھڑے. یو اسٹینڈ نو ویئر، رائٹ؟ تو یہ بھی سکھانے کس نے، اسکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے؟ ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انگلش از دا لینگویج آف کمیونیکیشن.
ہمیں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی وہ چل رہا ہے کہ مدر ٹنگ میں آپ کو بیسک ایجوکیشن دینی چاہیے. میں بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, یہ ہونا چاہیے. یہ ہماری جو انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ ہماری ضرورت ہے, اور یہ دوسری جو ہے وہ حقیقت ہے. تو ان دونوں کا ایسا امتزاج ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے. اب یہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, دس اسکل آلسو ہیز بیکم اے سائنس, کہ جس میں آپ نے اس بچے کو تیار کرنا ہے کہ ہاؤ ڈو یو پریزنٹ یور سیلف. یہ جو ہے لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں کمیونیکیشن سکلز میں. آج جب یونیورسٹی لیول کے اوپر یہ سبجیکٹ جب پڑھایا جاتا ہے, یا ہر فیلڈ کے بچوں کو یہ ان کے سیمیسٹرز میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرو گے, اور یہ چیز جو ہے ان کو بتائی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو سٹف پیچھے سے آتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ میں نے اس کو جو باقی جو سبجیکٹس ہیں جو آپ یعنی انٹر ڈسپلنری سبجیکٹس ہیں, آپ نے وہ بھی کرانے ہیں پہلے 2 سیمیسٹرز میں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو جس ڈسپلن میں وہ اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے وہ بھی آپ نے کرانا ہے. پھر آپ اس سے یہ بھی چاہتے ہو کہ اینڈ میں وہ انٹرنشپ کر لے یا ڈیزرٹیشن لکھ لے. اس کے اوپر بھی اس کو طریقہ کار آنا چاہیے کہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے, میں ایک ڈیزرٹیشن کیسے لکھوں, لٹریچر سرچ میں کیسے کروں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. یونیورسٹی لیول کے اوپر ہمیں پیچھے سے سوچنا یہ پڑے گا کہ پیچھے سے جو سٹف آپ کے پاس آ رہا ہے, اب تو یہ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ یونیورسٹیز نے BS 4 ایئرس پروگرام شروع کر لیا. آپ کالج کے وہ 2 سال جو ہے وہ جو گیپ ہے وہ جو بنتا ہے, دیٹ از ویری سیریس. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہم نے یہ بھی جو ہے وہ بار بار مشورہ دیا کہ اگر آپ نے وہاں پر جو صوبوں کے اندر آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنا بنا لیا ہے, تو اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اس کالج لیول کی ایجوکیشن پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے بنائیں اس کو, اس کا بیس بن جائے. دیکھو آج جو آپ کو ضرورت ہے, ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اس معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے ان کو تیار کرنا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ آپ کے پاس ورک فورس ہے. اچھا سر, ایک آخری کوشچن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہر تعلیمی ادارہ قابل احترام ہے اور ہر ادارے کی اپنا وقار ہے, ساکھ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ کیٹیگریز ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم نے دیکھا ہے, اور اس سے شاید آپ بھی اگری کریں گے, کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں سے پڑھ کر جب بچہ نکلتا ہے تو وہ اس کی سیلف گرومنگ ہو, یا اس کے بولنے کا انداز ہو, یا اس کے بیہیویئر میں ہم بڑا ہی پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں جو کہ آج کل کے زمانے سے وہ میٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز یا کچھ کالجز ایسے ہیں کہ جہاں سے بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑا صفر ہیں. دیکھیں, جو آپ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کی بات کرتی ہو, اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سٹرونگ کرنا یہ اداروں کا کام ہے. وہ اکیڈیمکلی اس کو سٹرونگ فوٹنگز پہ اوپر لے آئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی جو مورل ویلیوز ہیں, اس کی جو تربیت ہے وہ بھی مت بھولیں, وہ بہت ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ نے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا فرض نہیں نبھایا ایز اے ادارہ. میں آج اسکولوں میں بھی جاتا ہوں, میں کالجز میں بھی جاتا ہوں, وہاں ان کو 3 باتیں کہتا ہوں. ٹیچرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سٹرونگ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ دے دو, مورل ویلیوز کے اوپر, اسلامک ویلیوز کے اوپر کنسنٹریٹ کر لو, اور ساتھ ہی ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. میرے 3 بچے, میرے 3 بچے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, ایک جو ہے وہ فوجی ہے. اچھا, وہ فوجی جب مجھ سے ملتا ہے ایسے کر کے, یعنی ایسے وہ جب ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ادارے نے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہے. اچھا, وہ دوسرے 2 جو ملتے ہیں مسکین کی طرح مجھے ملتے ہیں. حالانکہ یہ جو فوجی ہے وہ بھی تمام احترام اور اس کا وہ خیال کرتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے ملتا ہے, بات کرتا ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی چینج ہے. باقی دونوں کی وہ نہیں ہے. وہ باقی دونوں یہ عام اداروں سے گزرے ہیں, وہ ڈاکٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر. لیکن یہ ہے کہ وہ جو فوجی ہے اس کا
तो मैं ये कहता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छा उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके इदारों के अंदर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ आप उसकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो दें। एग्जैक्टली। आज हमने तबाह कर दिया इस कौम को। 5 मरले का एक घर होता है, उस 5 मरले के घर को हम स्कूल कहते हैं, बिल्कुल और ऐसे स्कूल के किचन में भी क्लास लगी हुई है, जो स्टोर बना हुआ होता है उसमें भी क्लास बच्चों लगी को, यार इधर तो बच्चों को ऑक्सीजन भी पूरी बिल्कुल, नहीं और उसके मिलती, उसके आप बाद उनको तालीम क्या दें? तालीम क्या दें? और उसके बाद ये कि वो बच्चा जब फिर उस माहौल से घर जाता है तो प्रेशर होता है, अच्छा मार्क्स कितने लेकर, फुल मार्क्स क्यों ले, वो एक और प्रेशर होता है। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। एक लाइटर नोट पे सिर्फ बात करते हैं जरा, फिर तो होना ही चाहिए तमाम स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैडेट कॉलेज की तर्ज पर होने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मैं फिर ये कहूंगी कि ना अभी सर ने जिस तरह से बात की ना कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बड़ी जरूरी थी, तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी कुछ मिली जुली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से ही होगा कि स्पोर्ट्स आपकी नेचर में किस हद तक इंपॉर्टेंट होती है। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। ब्रेक से पहले हमने बात ज़रा तालीमी मैदान की थी और उसमें लास्ट में जैसे जरियाब ने भी कहा कि अब हम ज़रा स्पोर्ट्स की बात करेंगे क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंस, यानी तालीम और उसके साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ आप इनको कह लें, फॉर दैट मैटर आप इन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कह लें, उसमें भी आज हम बात करेंगे एडवेंचरस स्पोर्ट्स की। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, चाहे उसमें वाटर स्पोर्ट्स हो, चाहे उसमें पैराग्लाइडिंग हो, उसमें हॉर्स राइडिंग हो, या उसमें सर्फिंग हो, उसमें वॉल क्लाइंबिंग हो, या उसमें माउंटेन पे आपने ये मुझे लगता है सारे अपने शौक बता रहे हैं। अच्छा मेरे सिर्फ एक रह गए हैं, मुझे अभी सिर्फ जो है ना जंप लगानी है जहाज से नीचे पैराशूट बांध के, उसके अलावा ऑल डन, सब कुछ कर लिया है। चले जबरदस्त। लेकिन बाकी लोग क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अब्दुल जब्बार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जब्बार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये बताइए कि जो हमारी एडवेंचरस स्पोर्ट है, ये एक्टिविटी, इसका इन्हिसार क्या नेचर पर होता है, और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिससे लोग जरा जाके मुस्तफीद भी हो सकते हैं और इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं? पहले तो मैं शुरू करूंगा, जैसे अभी बात कर रहे थे आपके तालीम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, तो उसमें मैं अक्सर ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है वो सुनाता होता हूँ। वो कहते हैं कि है शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़िज़ा, लेकिन बनती है बियाबां में फारूकी और सलमानी। तो इतना अहम है अगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ, और पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, माउंटेनिंग, पैराग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, पैराट्रूपिंग, आपकी स्कूबा डाइविंग है एंड माउंटेन रनिंग है, तो ये लाजमी बहुत ज़रूरी है उसके लिए किसी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। इसके बगैर पर्सनैलिटी नहीं बनती है, ये फॉर ग्रांटेड है। आप सिर्फ क्लासरूम में बैठ के पर्सनैलिटी नहीं डेवलप कर सकते। सोशल जो जैसे बात कर रहे थे, जो हमारी सोशल साइंसेज करना, कितने साल सोशल साइंटिस्ट हैं, तो वो उसमें आप नहीं बच्चे को तरबियत नहीं दे सकते खाली क्लासरूम में बैठ के। यू हैव टू गो आउट, चाहे वो सिंपली नज़दीक तरीन ग्राउंड में हो, चाहे वो विल्डरनेस में हो, कहीं भी हो, उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब जब बाहर जाने की बात हम करते हैं सर,
تو ظاہر ہے ریسورسز پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں, ریسورسز کتنے ہیں, کیونکہ شاید ہر دوسرا بندہ کرنا تو چاہے گا یہ ایڈونچر سپورٹس, لیکن آپشن نہیں ہے, اس کے پاس اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں. اس پر کس حد تک ہم قابو پا رہے ہیں؟ ہاں یہ آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ایک کوئی شخص کے اندر اگر آپ انکلکیٹ کر دیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر نیچر اس کو پھر راہیں مل جاتی ہے, پھر راہیں مل جاتی ہیں, نیچر اس کو سپورٹ کرتی ہے. وہ بقول ایک وہ ہے انگلش رائٹر ہے الکیمسٹ, ایک بک اس نے, بڑا بہت زبردست رائٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کام کرنے کی ٹھان لیتی ہیں تو پھر اس کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے حق میں سازشیں شروع کر دیتا ہے. واو, and that is true. ہو نہیں That is سکتا. true actually. اور اب پھر یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں, بھئی گراؤنڈ تو اسکول کے پاس ہے نا, وہاں تو نکل سکتے ہیں, اینڈ دین آپ صرف بستہ اٹھائیں. میں کہتا ہوں کہ بستہ اٹھائیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ بستہ اٹھائیں, اس کے اندر کھانا ڈالیں دوپہر کا, پکا ہوا یا ان پکا ہوا, آپ ایک چٹائی لیں, آپ نکل جائیں کھیتوں میں, دور تھوڑا سا جنگل میں جا کے بیٹھیں, 2-4 گھنٹے گزاریں, کھانا وہاں پہ کھائیں, اینڈ کم بیک. You can do. یہ تو آرام سے ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ نے ٹھان لی ہے یہ کرنا ہے میں نے, تو راہیں آپ کو ملتی ہیں, پیسہ بھی مل جاتا ہے, ہر چیز ول ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں یہ دیکھتا رہوں کہ سرکار مجھے کرے گی, فلانا کرے گا, اس کے پاس جاتا ہوں, اس کے پاس جاتا ہوں, اس کو میں کیا بینیفٹ دے رہا ہوں, یا کسی کو میرا کیا بینیفٹ ہے اس چیز کا. سر پاکستان میں اس وقت کون کون سی ایڈونچر سپورٹس ہیں؟ میں پہلی بار سے جاننا چاہ رہی تھی. پاکستان میں بہت ساری, تو دنیا میں تو بہت ساری ہیں, لیکن اس میں سے کافی ساری جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اس وقت ہیں. لائک ہم ماؤنٹیننگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں اپنی اسٹارٹ کرتا ہوں, آئی اسٹارٹڈ ود ماؤنٹیننگ پاکستان میں ہے. دین آئی ایم the first person who learnt paragliding and introduced it to Pakistan back in 1988. تو اس کی لائف کو بہت زیادہ نہیں ہے, 1985 میں تو یہ شروع ہوئی تھی دنیا کے اندر, تو مجھے موقع جلدی مل گیا. تو وہ ارلی سے لے کے اب اسلام آباد کے قریب اطراف میں کہیں پر پیراگلائڈنگ ہو رہی ہو؟ کہاں پہ؟ اسلام آباد کے قریب ایریاز میں. اسلام آباد میں ابھی گاہے بگاہے وہ پرمیشن لینی پڑتی ہے تو اجازت دے دیتے ہیں. نارملی اٹ از ناٹ الاؤڈ. نارملی اٹ از ناٹ الاؤڈ, لیکن ایک 3 دن کا ایونٹ ہوا بھی تھا آئی گیس 2 مہینے پہلے F9 پارک میں, پھر اوپر سے ماگلا سے بھی انہوں نے کروایا تھا. وہ پیراموٹرنگ, جی پاور گلائڈنگ بھی کرائی تھی, پیراگلائڈنگ بھی کرائی تھی. اس سے ہی وہ ریلیٹڈ ہے. یہ ہے مطلب پیراگلائڈنگ ہے, پاور پیراگلائڈنگ ہے, سیل پلین ہے, یہ بھی میں نے کیا. کوئٹہ میں ہے جس کو آپ سمپل گلائڈنگ, جو فرسٹ جنریشن گلائڈنگ کی ہے, دیٹ از کالڈ اونلی گلائڈنگ ود سیل پلین, گلائڈر کے ساتھ. اس کے بعد دین از ہینگ گلائڈنگ. ہینگ گلائڈنگ بھی میں آئی ڈونٹ کلیم لین کسی دور میں نے شروع کیا تھا, اس کو میں نے پرسو نہیں کیا. اس کو پرسو کرنا چاہتا تو آئی جمپڈ ٹو پیراگلائڈنگ. انفیکٹ ہوا یہ. سب سے زیادہ مزہ آپ کو پیراگلائڈنگ میں آتا ہے؟ ایڈونچر کوئی بھی کریں گے نا آپ کو مزہ آئے گا. ضروری نہیں ہے پیراگلائڈنگ کے آپ کریں تو اس پہ. پھر اسکوبا ڈائیونگ ہے پاکستان میں, ہو رہی ہے. سرفنگ ہے, پیراٹروپنگ, لیکن وہ محدود ہے فورسز تک, وہ سیولین نہیں کر سکتا. اسکائی ڈائیونگ نہیں, ہم فورسز میں ہوتے ہوئے موقع مل گیا کہ ہم نے کر لیا. صحیح. تو یہی پاکستان کے اندر. پھر واٹر سپورٹس ہیں کچھ. واٹر سپورٹس میں بھی ہم لوگ جو پاکستانی کر رہے ہیں ریفٹنگ تک محدود ہے. کینوئنگ ہے اور وائٹ واٹر ریفٹنگ ہے, اس تک ہم نہیں جا سکے. سر یہاں پہ لوگوں کی مطلب یہ نہیں کہ ایکسیس نہیں ہے ان جگہوں پر, مطلب جس طرح سے ہم لوگ بہت سی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ چیزیں پھر ہمیں میڈیا پہ بھی اس طرح سے نظر آتی, تو لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے. کیا ہم لوگ اس طرح کی جو ایڈونچر سپورٹ ہے اس کو اجاگر کرنے میں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کسی کی ناکامی ہے, کوئی خلا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری اوورآل جو ہے نا, ہماری جو کمیونٹی اور ہمارا جو سوشل سٹرکچر, یہ سوشل سیٹ اپ جو ہمارا ہے, پروبیبلی وہ ایک ہنڈرنس ہے
مجھے کہ مجھے جسارت کرنے دیجئے، کہنے دیجئے جی، کہ جی، وہ جی۔ ہمارا جو ہے وہ اس چیز میں ہنڈرنس ہے. ہم اس کو انکریج نہیں کر پاتے یا کرتے نہیں ہیں، یا ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کو کر سکیں. لائک ایک بچہ کہتا ہے میں نے ماؤنٹینئرنگ کرتی ہے، تو وہ باپ اس کو کہے گا کہ جی اب بچے پیسے کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کو جہاں پہ یہ آؤٹ ڈور سپورٹس جو ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ہی اسٹارٹڈ سینگ ماؤنٹینز، ولڈرنیس، جنگل. ویکینڈز پہ ماں باپ اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے. ان کا لائف سٹائل ایسا ہے. ان کا لائف سٹائل ایسا. ہمارے ہاں یہاں رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے ہم پیٹ کو دیکھتے ہیں، تو اپنے لائف سٹائل کو بدلنے اس کے بعد ہم جو ہے باقی چیزیں. اس کے بعد میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس گھر ہونا چاہیے، میرے بچے کے پاس میرے پرائرٹیز بدلنے کی ضرورت ہے. حالانکہ جو ایک نوجوان ہوتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے اندر ایک بیسک انسٹنکٹ ہوتی ہے. ہی اور شی wants to show and wants to tell people کہ میں کتنا انرجیٹک ہوں. میرے اندر انرجیز ہیں. تو اب پھر یہ ہے کہ اس کو کس طرف ہم لگاتے ہیں، یہ ہمارے پاس وہ کچھ اپنی چوائس ہے ہماری. بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ سر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے. اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے ان شوز کے ذریعے بتائیں کہ کون کون سی ایڈونچر اسپورٹس ایکٹیویٹیز کہاں کہاں پر ہو رہی ہیں، کیسے آپ کو کرنی، چاہے پھر وہ زپ لائن ہو، چاہے وہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو. تو ہم آگے چل کر بھی انشاءاللہ ایسی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. اور اب ہمارا سیلیبریٹی لاؤنج سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو آج کی جو سیلیبریٹی بنے ہیں صوبہ پاکستان میں وہ ہیں رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی صاحب. معروف سیاستدان ہیں. بہت دفعہ آپ نے انہیں اسمبلی فلور پر دیکھا ہوگا بڑی دھواں دھار تقریریں کرتے ہوئے. سابق وفاقی وزیر مرحوم شیر افغان خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور اگر ان کی کامیابیوں کا ہم تذکرہ کریں تو 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مسلسل دوسری بار انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر اپنی کامیابی سمیٹی. تو اس لیے آج ہم نے انہیں یہاں پر مدعو کرنا مناسب سمجھا اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے طور پر موجودہ حکومت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ آپ سنیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. ہماری تو صبح ہو جاتی ہے 6:45 پر. آپ کی کب ہوتی ہے؟ میری تو 5 بجے ہوتی ہے. مطلب آپ ہم سے بھی پہلے ہوتے ہیں. آپ ٹھیک ہے. میں رات کو لیٹ نائٹ سوتا ہوں لیکن میں صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہوں. تو باقی نیند کس وقت پوری کرتے ہیں؟ بس نیند پوری کر ہی لیتے ہیں. سر کبھی ایسا ہوگا کیونکہ جب نیند پوری کرنے کا ہم بات کر ہی رہے ہیں ایک ہفتے میں اسمبلی میں بھی لوگ سو جاتے ہیں. میں ایک ہفتے میں ایک دن سوتا ہوں پورا رات کو نا، ذرا جلدی سو جاتا ہوں. پھر یہ کتنے عرصے سے آپ کی یہ روٹین ہے؟ تھرو آؤٹ لائف میں. اچھا، ہفتے میں صرف ایک دفعہ رات کو پراپر سوتے ہیں؟ پراپر سوتا ہوں. 2-3 گھنٹے میں سو لوں نا تو مجھے ایشو نہیں ہے. اچھا، وہ پراپر بھی 2-3 گھنٹے ہی ہے؟
زندگی میں نا آپ سٹرگل جب کرتے ہیں نا تو کچھ سونا ضروری نہیں ہے, جاگنا ضروری ہے. آپ نے جب سونا ہے نا تو وہ پھر آپ نے پھر اٹھنا تو اسی وقت ہے نا جب قیامت آنی ہے. سر لیکن میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 8 گھنٹے کی نیند ضروری, ہم جنرلی اس پر عمل نہیں کرتے, اور اسی لیے ہمارا ذہن کبھی کبھی آپ کا ماشاء اللہ فریش ہے, بٹ کبھی کبھی ہمارا ذہن جو ہے اس طرح فریش نہیں رہتا. تو نیند ضروری تو ہے, ہم اس سے اگنور یا ڈینائی یہ تو نہیں مجھے کر بتا سکتے. دیں جو 8 گھنٹے سوتے ہیں کیا انہیں موت نہیں آتی؟ موت تو برحق وہ تو آنی ہی ہے. پھر تو جو کم سوتا ہے اسے بھی آتی ہے. آپ ایک ٹائم, آپ کے پاس ایک ٹائم ہے, آپ نے دنیا میں آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. پھر اس جو آنے اور جانے کا ہے نا, وہ میرا ایک, میں اپنے تمام سوشل میڈیا پہ نا ویسے آپ کے لیے میں نے ایک ڈالا ہوا کہ لائف بٹوین ڈیتھ, کہ لائف اپ ٹو یو, کہ آپ کیسے گزارنا چاہتے ہیں, گلیمرس میں گزارنا چاہتے ہیں, رائٹ پاتھ پہ گزارنا چاہتے ہیں, رائٹ ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں یا پاپولر ڈیسیجنز کرنا چاہتے ہیں. بٹ ڈیتھ نو باڈی نوز وائی, ویئر اینڈ وین. واو سر, آپ نے ایک بات کی, رائٹ ڈیسیجنز اور پاپولر ڈیسیجنز. آپ کو 8 سال تو ماشاء اللہ ایز این ایم ایل اے ہو گئے, کبھی ایسا ہوا کہ چوائس ایسی آئی کہ اچھا رائٹ ڈیسیجن لینا ہے یا پاپولر ڈیسیجن لینا, اس میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے آپ مخمصے کا شکار ہوئے؟ دیکھیں, اگر آپ نے نا قوم کو, ویسے ہم ایک جذباتی قوم ہے, کھری قوم بھی ہے, لیکن مجھے ایک بات میں نے دیکھی ہے, جو ہم ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں پاپولر ڈیسیجنز کے. یس, چاہیے یہ کہ ہم ایک رائٹ ڈیسیجن کی طرف جائیں. اگر ہم نے ایز اے قوم آگے کی طرف موو کرنا ہے تو ہمیں پھر رائٹ ڈیسیجنز کے اوپر آنا ہوگا. پاپولر ڈیسیجنز آپ کو ایک لمحے کے لیے, چونکہ ایڈکشن ہے, آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ وہی چاہتے ہیں, آپ خوابوں کی دنیا میں چاہتے ہیں. ریالٹی سے آپ پھر, ریالٹی تو ہے رائٹ ڈیسیجن پہ, تلخ ہے, مشکل ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا, ان پتھروں کی راہوں پہ چل سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں. تو علامہ صاحب نے اس لیے ہمارے لیے کہا ہے نا, چونکہ پاکستان بننے کے عمل میں نا آپ نے مشکلات کاٹی, لاکھوں لوگوں نے. یہ پاکستان, جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا, انڈیا بنا, پاکستان بنا, مقصد یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیوں کرنا ہے. جسٹس, سوشل جسٹس, ایکوالٹی, اور پھر ریالٹی. ٹرو. جب آپ ریالٹی سے بھی دور چلے جائیں, ایکوالٹی سے بھی دور چلے جائیں, اور جسٹس سے بھی, آپ اپنے, ایک ہوتا ہے عدالتوں کا انصاف, ایک ہوتا ہے کہ آپ سوشلی جسٹس دیتے ہیں. ٹرو. تو بدقسمتی سے ہم کچھ خرابیوں کے شکار ہوئے ہیں. ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے, ہم اٹھ سکتے ہیں. اور جب ہم اٹھ جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کرکٹ دیکھ لیں, مطلب بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ بس ہم بادلوں کا انتظار کر رہے ہیں, کبھی کبھی بارش ہو جائے تاکہ میچ کا پانسا پلٹ جائے. مسیح کے انتظار میں ہوتے ہیں, کوئی ہمیں معجزہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ معجزے آ جائیں. تو دیکھیں, معجزے اگر آپ اپنے ایز اے قوم, ایز اے کریکٹر آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو معجزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر خود اللہ کہتا ہے کہ بندہ آپ نے مجھے پکارا, میں نے آپ کو دیا. بالکل. یہ تو تقدیر کو بدلنا جو ہے نا, وہ اپ ٹو یو, آل اپ ٹو یو. تو سر یہ بتائیے کیسا مزاج ہے, مطلب آپ کی بات سے معلوم ایسا لگ رہا تھے کہ روحانیت کی طرف آپ زیادہ مائل ہیں. کیسی شخصیت, مطلب آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسی شخصیت ہیں؟ دیکھیں, روحانیت کیا ہے؟ روحانیت ہے کہ آپ نے ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو آپ کو پسند ہے, جس میں آپ کو ٹیسٹ آتا ہے, آپ اچھا پہنے. اسپرچول جو ہے نا, آپ کو ہر انسان کے اندر ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہے چیزیں. کسی میں زیادہ ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے. کسی کا دکھ جاتا ہے, کسی کا نہیں دکھتا ہے. ہاں. اچھا, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جیسے میں مولانا رومی, لیکن میری لیڈر ہے, جو میرا لیڈر ہے, وہ شخصیت ہے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قرآن ہے.
جس سے آپ گائیڈنس لیتے ہیں. اس لیے نا قرآن کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک آپ کے لیے جو ہے نا رہنما کتاب ہے، ہدی للمتقین، آپ کو یہ ہدایت دے گی، متقیوں کو ہدایت ملے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپرچول ہر انسان کے اندر ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے صحیح. ہاں ٹھیک. اب ذرا ان دو انگوٹھیوں کی کہانی بتائیں. دونوں ہاتھوں میں ایک ایک انگوٹھی. یہ ویسے ہی ہے. اچھا. کوئی ایسی کوئی خاص نہیں، کوئی ہیرا نہیں جڑا ہوا ہے اس میں. اچھا اس میں ڈائمنڈ ہے. ارے مطلب یہ آپ کی آنکھ پہچاننے کی کوشش کی، تکے پہ سوال چھوڑا تھا آپ نے. نہیں بس دیکھ لیں، وہ مجھے نظر آ گیا تو ڈائمنڈ ہی ہے. سیفائر کیا آپ کو کسی نے کہا کہ اچھا سیفائر مجھے میچ کرتا ہے. تو یعنی کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ میچ کرتا ہے؟ کبھی نہ پہنی ہو یہ انگوٹھی تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ پہ. بے شک بے شک. سٹون جو ہے نا، سٹون چونکہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو آپ کو سٹون پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ایک نقش تصور پس دیوار حرم ہے، پوجو تو خدا، ہاتھ لگاؤ تو صنم ہے. کیا بات. دیکھیں خانہ کعبہ خانہ خدا ہے. بے شک. خدا نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے. تو دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ بڑی واضح ہیں، سوچنے کی بات ہے. زبردست. سر اب تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں، عموماً کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ کی؟ یہی پالیٹکس. ہاں لاسٹ ٹائم حلقے میں کب گئے تھے؟ میں کل آیا ہوں. اچھا کل آئے ہیں. اور کیسا رسپانس رہا وہاں پہ لوگوں کا؟ دیکھیں لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے، ملا جلا چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اچھا کرتے ہیں نا تو آپ کو اچھا رسپانس. بے شک ایسی ہے. سر قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ہمیں براہ راست ناظرین کو لے کر چلنا ہے اسلام آباد نیشنل شوٹنگ کمپٹیشن کی تقریب سے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خطاب کر رہے ہیں. ہار جاتے ہیں، اور جو حوصلہ ہار جاتا ہے وہ مقابلے سے نہیں گزرتا، بلکہ وہ مقابلے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. اور 2017 میں اور اب 2021 میں واجد ضیاء صاحب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر سال شہداء کے یہ مقابلے منعقد ہوں. ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی میں الیکشن کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 2013 میں 8 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے. 2013 میں 8 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے، اور 2018 میں جس کا ہم الیکشن لڑکے اور اس وقت بطور وزیر داخلہ آپ کے سامنے ہیں، 2018 میں 10 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے. اور آج 2 دسمبر 2021 کو ہم 12 کروڑ سے زیادہ ووٹوں کا اندراج کر چکے ہیں، 12 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ. تو پولیس کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس میں اضافہ کریں، اور 2000 افراد میں 2 قسطوں میں انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں یہ پروسیس ہم شروع کر دیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ اسلام آباد نے پہلا قاضی صاحب پرائز لیا. امید ہے یہ میرٹ پر ہی ہوا ہوگا. کیونکہ پاکستان میں میرٹ جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکا ہے. ڈی چوک میں اتنے جلوس اور مظاہرے ہوتے ہیں، اتنے ہائیڈ پارک لندن میں نہیں کبھی ہوئے جتنے ایک سال میں ہائیڈ پارک لندن میں مظاہرے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اسلام آباد میں 2 مہینے میں ہو جاتے ہیں، اور صوبائی حکومتیں کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیتی. مسئلہ جہاں کا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا ڈی چوک میں. سو میں پولیس کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں، اور اگر معاشرہ پولیس کو عزت نہیں دے گا، اگر معاشرہ پولیس کو وہ مقام نہیں دے گا اور ایک بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے
ہمارا جغرافیہ جن حالات کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اور ذمہ داری تبھی نبھائی جا سکتی ہے جب انسان پولیس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، لیڈرشپ ہو، ولولہ ہو، تنتنا ہو، دبدبا ہو، اور وردی کا احترام ہو، اور پاکستان کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ ہو، تو مجھے یقین ہے کہ بہتر نتائج نکلتے ہیں. میں نیشنل پولیس بیورو کو اس فیصلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم نے شہداء پیکج کی کچھ پیمنٹس کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہر مسئلے کے لیے ڈی چوک ہے، لیکن ابھی تک ہم نے شہداء کے پیکج پورے طریقے سے ہم ادا نہیں کر سکے. کل بھی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی کہ ٹاپ پرائرٹی پہ شہداء کے جو پیکج کی پیمنٹس ہیں وہ ریلیز کی جائیں. اور میں کل گیا بھی تھا فائنانس منسٹر سے، لیکن وہ کل کافی میٹنگ ہو رہی تھی. اب وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ اسلام آباد کی فورس میں ہم ایک بھرپور اضافہ کرنے جائیں گے، کیونکہ اب یہ وہ اسلام آباد نہیں رہ گیا جو میلوڈی چوک پہ ختم ہو جاتا تھا. یہ کے پی کے تک چلا گیا ہے، یہ مری تک چلا گیا ہے، یہ روات سے آگے چلا گیا ہے. اور عمارتیں بلند کرنے سے کبھی صلاحیتیں بلند نہیں ہوتی، شخصیتیں بھی بلند نہیں ہوتی. عمارتیں بلند کرنے سے کوئی دبدبا نہیں بڑھتا. اصل دبدبا اور اصل جو نتائج ہیں وہ نتائج جو ہیں اچھی صلاحیتوں سے نتائج دینے پر بڑھتے ہیں. میں اسلام آباد پولیس کو، اے جے کے پولیس کو، اور مجھے خوشی ہے کے پے کی پولیس بھی یہاں موجود ہے. کے پی کے کی پولیس بھی یہاں موجود ہے، اے جے کے کی بھی پولیس موجود ہے. ان سب لوگوں کو اور جو رہ گئے ہیں پولیس میں نام لینے سے، ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پولیس کی بڑی ذمہ داری ہے اور اسلام آباد پولیس کی تعداد بڑھانے کی بھی انہوں نے بات کی. کمنگ بیک ٹو آر گیسٹ، ہم بات کر رہے تھے امجد علی خان نیازی صاحب سے. سر ظاہر ہے یہی ایک حسن ہے کہہ دیتے ہیں لائف کا کے بیچ میں اور بھی چیزیں ہمیں ساتھ شامل کرنی پڑتی ہیں. سر تھوڑا سا پلیز بتائیے گا، 8 سال کی سیاست، کبھی کوئی ایسا لمحہ ہے کہ سوچا ہو غلط آ گیا، یعنی ہمیشہ لگا نہیں بالکل ٹھیک؟ جب آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو نا، تو آپ کو فیصلوں میں ہچکچاہٹ اول تو ہوتی نہیں، اور نہ زندگی میں 8 سالوں میں ہوئی ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے لیڈر کو، جناب عمران خان صاحب کو، میں نے بائی چوائس اپنا لیڈر جو ہے وہ چنا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بلنٹ ہے. دوسرا، اللہ نے انہیں جس نعمت سے نوازا ہے کہ وہ ایماندار ہیں، آنیسٹ ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور سب سے بڑی اللہ نے انہیں جو خصوصیت دی ہے کہ وہ پاکستانی ہے. اور چوتھی، ان کے اندر کوئی احساس کمتری نہیں ہے. مطلب ان کو یہ احساس کمتری نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیض پہن کے جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے آگے بیٹھے ہیں، بلکہ انہیں یہ فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور مجھے یہی لباس، میں نے 94 میں جب فرسٹ ٹائم، میں اس وقت تھا 20 سال 21 سال، 94 میں بھی انگلینڈ جب گیا، ینگ تھا، تو میں بھی شلوار قمیض میں گیا موسٹلی. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ شلوار قمیض میں ہیں، تو میں نے کہا کیا آپ کا اپنا بالکل سسٹم ہے، ہمارا اپنا سسٹم ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جس طرح اس دن خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اردو بول کے ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انگلش آپ کی ایک زبان ہے, ہماری بھی ایک زبان ہے. بالکل ٹھیک, انگلش بولنا ایک کوالٹی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اگر نہیں آتی فرض کریں کسی کو, تو اس میں آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو اصل چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت خوبصورت ملک ہے, پاکستانی بہت صاف دل کے لوگ ہیں, تو ہمیں اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم گورے سے جو ہے نا وہ آزاد ہوئے, ہمیں اب مروب نہیں ہونا بلکہ مروب کرنا ہے. بالکل ٹھیک, محرون منت ہو رہے ہیں ہمارے. بالکل. اگر ہم اپنے ملک کو اٹھا لیتے ہیں, اپنے کریکٹر کو ہم مطلب یہ بنیادی بات ہے. پاکستانی دیکھیں سب سے پہلے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے, سب سے پہلے پاکستانی, اور بنیادی بات ہے اپنے آپ کو اٹھانا ہے, اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, اور ڈگنیٹیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ سیلف ایکچولائزیشن کی بھی بات ہے. تو اپنے آپ کو اٹھائیں گے تو پھر ادارے بھی اٹھیں گے, پھر حکومت بھی اٹھے گی, پھر ریاست بھی اٹھے گی, پھر پاکستان کا نام مزید اوپر جائے گا. اور یہ انڈیویجولی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انفرادی طور پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا امجد علی خان صاحب, آپ نے وقت دینے کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے حلقے میں واپس جائیں وزٹ کرنے کے لیے, تو وہاں پر لوگوں کی مسکراہٹیں آپ کا انتظار کریں. ہمیں دیجیے اجازت ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.